एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली, दिस इज़ राबिया शाहिद। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर औरत की ज़िंदगी में आता है लेकिन अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, विच इज़ मेनोपॉज। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनोपॉज। आज हम बात करेंगे कि मेनोपॉज क्या है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ख़वातीन इस फेज़ में करती हैं जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो यस, आज हम बात करेंगे कि उन गलतियों को ख़वातीन कैसे अवॉइड कर सकती हैं, ऐसा कौन सा लाइफ़स्टाइल है जो ख़वातीन अपना सकती हैं ताकि उनका ये जो फेज़, सेंसिटिव फेज़ है, वो ठीक तरीके से गुजर सके। ऑब्वियसली ये एक सेंसिटिव फेज़ है, लेकिन अगर सही तरीके से गुजारा जाए तो एक नया आगाज़ भी हो सकता है और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन यू गाइज विल बी सरप्राइज व्हेन आई टेल यू कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। यस, द एवर गॉर्जियस, वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव, Dr. Shamana Mufti. Assalamu alaikum. Welcome to the show. Welcome, Salam, and thank you for a lovely introduction. Yes, and with that, I will also tell you that she is a life coach and trainer, gynecologist हैं, laparoscopic surgeon है, American certified doctor हैं. आप देखते होंगे डॉक्टर शमाना जैसे हम आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखती थी जूम पर, लेकिन आज आप हमारे सामने मौजूद हैं. थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम फॉर अस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सबसे पहले तो टॉपिक तो डिस्कस हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बताएंगे जो आपकी एवरग्रीन ब्यूटी है, इसका क्या राज है? मेरी साड़ीज. यार, आई एम सीइंग यू अ लॉट इन साड़ीज. है मुझे पसंद है, मैं हमेशा से पहनती हूं. यू लुक लवली इन साड़ी. थैंक यू सो मच. अच्छा, सबसे पहले जब हम जूम पर बात करते थे आपसे, आप सुबह के 3-4 बजे हमें वहाँ पे ज्वाइन करती थी. उसके लिए तो सबसे पहले शुक्रिया आपका बहुत बहुत. लेकिन कैसे फिर भी आप इतनी यंग, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही होती थी, कैसे इतना एक्टिव? और मैं ना एक्सरसाइज बहुत करती हूँ और ये क्लिनिकल साइंटिफिक डेटा ने बताया है कि अगर आप एक घंटा एक्सरसाइज करोगे तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 घंटा जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है. अंदाज़ा करें कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, 3 घंटे आपकी एवरी डे अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी तो जब आप बूढ़े होंगे तो आपके अंदर मसल मास होगा. और जब हम बूढ़े होते हैं ना हमारा मसल मास जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है. और हमारी ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम वेट ट्रेनिंग तो करते ही नहीं. हमारे जो लड़के होते हैं जिम जा रहे होते हैं, हमारे हस्बैंड जो होते हैं जिम जा रहे होते हैं, वो ना सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर यानी कि भागने दौड़ने की कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ अपनी वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं. हम जो है ना ख़वातीन, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करती. हमें लगता है हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, हालांकि मसल बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. और जितना आपके जिस्म के अंदर मसल होता है ना उतना आप एक्टिव होते हैं, उतना बुढ़ापा आपका बगैर किसी मोहताजी के गुजर जाएगा. और आप जितना एक्टिव रहेंगे आप उतना अच्छा फील करेंगे. एब्सोल्युटली. जो छोटे मोटे मसले भी आते रहते हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे. 2 साल पहले मैंने जाके इनका ट्रेल है माचू पिचू में, वो क्लासिक ट्रेल है 5 दिन की वाइल्ड कैंपिंग वो की थी. पिछले साल मैंने जाके किलिमंजारो का जो माउंटेन है वो चढ़ा था 20,000 अबव सी लेवल. बिल्कुल कोई ऑक्सीजन नहीं होती, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ट्रेन करना पड़ता है. लेकिन मुझे शौक है, पता है, सेल्फ अकम्पलिशमेंट. किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपने अपने आप को देखना है कि आप कैसे यंग रहना नहीं बल्कि सेहतमंद और तंदुरुस्त और बगैर किसी के ऊपर मोहताज बने आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है. दैट्स माय गोल. ऑब्वियसली जैसे आप बात कर रही हैं, लाइफस्टाइल है ना ये आपका, आपने जैसे मेंटेन किया हुआ और इसी वजह से माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं और हमारे सामने आज बैठी है. पर मेरी स्क्रीन ब्यूटी नहीं है. नो, जस्ट सी देयर, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मैं स्क्रीन पे आती हूँ, मुझे स्क्रीन परेशानी लगती है. वहाँ पे देखते थे ना जब जूम पर, तो हम कहते थे यार डॉक्टर शमाना कितनी प्यारी है माशाल्लाह, इतनी मतलब सुबह के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, हमारे साथ बैठी हैं, फिर भी इतनी फ्रेश और एक्टिव. वो पता है फ्रेश का क्या चक्कर है, मेरी स्किन में नेचुरल ग्लो है. मैं बहुत स्किन केयर करती हूँ. तो बल्कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान की टीवी में आती थी तो सारे कहते थे कि ये तो बल्कि डाउन है, आप थोपो, वो क्या पाउडर होता है, थोप के मुझे मेकअप कर करके. और फिर मुझे कुछ मेरे फैंस, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे होती हूँ, इंस्टा, यूट्यूब पे, उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया आपको मेकअप कौन करता है, आप बड़े हॉरिबल लगते हो. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मेकअप, लाइक टचअप इज फाइन. अच्छा, तो आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? स्किन केयर में देखो, सुबह आधा घंटा देती हूँ, चाहे मैंने ऑफिस जाना हो उससे पहले. सुबह फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ. उसके बाद जो है मैंने बाहर जब भी निकलना है ना, मैं हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, मिनरल सनस्क्रीन. मॉइस्चराइज़र तो मैं हर 4-5 घंटे बाद इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जितना मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करोगे हाइलुरोनिक एसिड के साथ या सेरामाइड के साथ, अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, 2 नंबर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जेन्युइन हो, तो उससे आपकी स्किन जो है सप्पल हाइड्रेटेड रहती है. रात के टाइम में जब फेस वॉश कर लेती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ ट्रेटनॉइन, जो कि रेटिनॉल होते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव, वो मेरा एंटी एजिंग है. मैं, अच्छा लोग कहते हैं वो पता नहीं क्या फिलर कराए हुए हैं, प्रोसीजर कराए हुए हैं, ये वो, मेरे पास टाइम नहीं मरने का, अल्लाह माफ़ करे, मेरा मतलब है कि आई डोंट हैव टाइम फॉर दीज थिंग्स.
میں لیکن ٹائم نکالتی ہوں, ٹائم مینجمنٹ کرتی ہوں گھر کے طریقوں سے. میں وہی پوچھنے لگی تھی, آپ نے مجھے اتنی لمبی روٹین بتائی ہے, یو آر ڈاکٹر ایز ویل, لیکن کیسے مینج کرتی ہیں؟ میں اس لیے کیونکہ میں سپاس نہیں جاتی, میں جا کے 2-3 گھنٹے ادھر ویسٹ نہیں کروں گی. میں جا کے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد اپنے برش بھی کرنا ہے, ٹیتھ برش کرنے ہیں, فلاس کرنا ہے, اس کے ساتھ میں پوری آدھا گھنٹہ اسکن کیئر کرتی ہوں. تو جو چیز آپ ریگولرلی ایوری ڈے کنسسٹنٹلی کرتے ہو نا, جس طرح ایکسرسائز کرتے رہو گے تو مسل بن جائیں گے, چھوڑو گے تو آپ پھر نکمے ہو جاؤ گے, پھر ویک ہو جائیں گے. تو یہ سپاس والی جو چیزیں ہوتی ہیں ضرور کریں, میں کسی کا بزنس نہیں ختم کر رہی, لیکن وہ سال میں 1-2 دفعہ ہو سکتی ہیں. جو گھر میں آپ ایوری ڈے چیز کرتے ہیں نا, چاہے وہ ٹوٹکے ہوں, چاہے وہ ایکسرسائز ہو, چاہے وہ اسکن کیئر ہو, دیٹ پیز آف. وہ لانگ ٹرم آپ کا اس کا فائدہ ہے ڈیفینیٹلی. اور یہی راز ہے ڈاکٹر شمانہ کی بیوٹی کا. آپ لوگ بھی اگر ایسے دکھنا چاہتے ہیں تو یہ روٹین فالو کریں. صحت مند, پتہ ہے کیا, ہر بندہ گورا کر دیں ہم, یہ سپرفیشل. ایک تو سطحی قوم. میں جب سے پاکستان آتی ہوں میں اویئرنیس کے لیے آتی ہوں, ایجوکیشنل میرا سارا کام ہوتا ہے. میں ٹیچر اینڈ اے ڈاکٹر, میں ڈاکٹرز کو ٹرین کرنے آتی ہوں. پاکستانی قوم, ہماری قوم obsessed ہو گئی ہے لک سے. کوئی مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ جو مجھے سمجھنے میں تھوڑی دیر لگے گی, بات میں کر رہی ہوتی ہوں بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون, بات میں کر رہی ہوتی ہوں کیسے تندرست رہنا ہے, بات میں کر رہی ہوتی ہوں ٹریننگ کی, میڈیسن کی. اور یہاں پہ 3 ٹاپک ہوتے ہیں جو مجھے گھما پھرا کے, آپ نے ابھی تک میرے پہ ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے, میں پنجابی ہوں, لیکن وہ مجھے گھما پھرا کے اس ٹرمنالوجی اور اس لینگویج کی طرف لے جاتے ہیں جو کہ آج کل کے المیہ چل رہا ہے. میرے خیال بہت زیادہ ہو گیا, یا ان کو ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے, گھما پھرا کے مجھے ادھر لے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات کر رہی ہیں آپ. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ساتھ ساتھ نا پھر ایک امپیکٹ آتا ہے آپ کے اوپر. اور آپ امریکہ میں رہی ہیں کافی عرصہ, لیکن آپ امریکہ گئی کیسے؟ آپ نے کنگ ایڈورڈ سے ڈگری؟ جی, کنگ ایڈورڈ سے. امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ٹیچر, بہت پڑھایا لکھایا. اس کے بعد جو ہے USMLE ایگزامس, پھر شادی ہوئی تو میں ادھر گئی. پھر میں نے اپنی جتنی بقایا جو ایجوکیشن ہوتی ہے, USMLEs ہوتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, اور جو میں نے ایکسٹرا ڈگریز لیں, کیونکہ مجھے نا کانسٹنٹ گروتھ کا ایک کیڑا ہے, میں کہیں رک نہیں سکتی. مجھے ہوتا ہے کہ اب یہ ڈگری لے لی ہے, پھر لائف کوچنگ کی ڈگری لینی ہے. پھر کیونکہ جب پیشنٹ کو آپ ڈیل کرتے ہو تو مجھے لگا کہ 10-15 منٹ میں وی میک ٹنز آف منی. باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں سرجریز کی, لیکن پیشنٹ کا مسئلہ وہیں پہ ہے, اس کی جو نفسیات ہے, جو گھر کے اس کے مسئلے مسائل ہیں, وہ تو ہم نے سالو ہی نہیں کیے. آدھا علاج کر کے گھر بھیج دیا, باقی بیچارہ نفسیاتی طور پہ وہیں ہے, عورت بھی مرد بھی کھٹ پٹ چل رہی ہے, اسٹریس وہیں پہ ہے. سو دیٹس اے انکمپلیٹ کیور, اٹس ناٹ ہیلنگ. اس لیے میں نے پھر لائف کوچنگ اسٹارٹ کی. اور یہی میں آپ سے سوال پوچھنے والی تھی کہ آپ نے کیا ڈفرنس دیکھا ہے پاکستانی خواتین میں اور امریکن خواتین میں؟ کتنا ڈفرنس ہے؟ میرے خیال میں اب یہاں پہ لمبی لسٹ آئے گی. یہاں پہ بڑی لمبی لسٹ آئے گی. مسئلے وہاں پہ بھی ہیں, مسئلے یہاں پہ بھی ہیں. ہماری قوم جو آج کل چل رہی ہے وہ ٹرانزیشن میں ہے. ابھی وہ لوگ کرا کے ایکسپیریمنٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کون سی چیز کام کرتی ہے, کون سی چیز کام نہیں کرتی. ہماری قوم ابھی ان کی تقلید کرتی ہے, ان جیسا بننا چاہتی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ سنگل موم ہونا, بچوں کو خود پالنا, مرد کو سائیڈ میں کرنا بہت چیلنجنگ ہے. میں یہاں پہ آتی ہوں, آپ کے ملازم بھی ہوتے ہیں, گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, عورت کو اتنا فائنینشیل سٹریس نہیں ہے. جو سٹریس ہے وہ اخلاقیات کا, تھوڑا ڈومیسٹک ابیوز کا. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر کے کنٹریز میں یا کہیں اور ابیوز نہیں ہوتی, ان کی ابیوز ہوتی ہے. لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے, ڈیورس لے لیتے ہیں. ان کو دیکھا دیکھی جو ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈومیسٹک ابیوز نہیں ہے, وہاں کی عورت بڑی اسٹرانگ ہے. وہاں کی عورت جو ہے وہ بھی اسٹرانگ نہیں ہے. یہ ایک پرسنل آپ کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیورس لے کے المنی کورٹ کے اندر, اور پھر اس کی دوبارہ شادی ہونا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا چکر, اور ایسے مسئلے مسائل کو برا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے جو اچھی چیزیں تھیں, جو ہمارا مرد تحفظ دیتا تھا, وہ جو ہے نا وہ لڑکھڑا گیا ہے. اس کی وجہ سے ایک ویو آ گئی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. اپنی بیسک ویلیوز فاؤنڈیشن کو ماڈرنزم کے نام پہ ایک ماڈرن عورت بن کر ہم بہت زیادہ چیزیں جو ہیں خراب کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا مرد جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے, اگر وہ ابیوز کرتا ہے وہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو وہاں کی عورت ہے, ایک بات بہت اچھی ہے, وہ ایکسرسائز بہت کرتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ بہت رکھتے ہیں. آن دا ادر سائڈ USA کے اندر اوبیسٹی کا بہت زیادہ ہے, پروسیسڈ فوڈ, موٹے موٹے لوگ, یورپ میں بلکہ کم ہے.
مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی خاتون تھوڑا ایکسیپٹ جلدی کر لیتی کہ بس یہ اب ہم بوڑھے ہو گئے, ہم محتاج نہ ہوں, نیچرل ہے, اپنی لکس کا خیال, اپنی صحت کا خیال, اپنا بس جی اب تو ہم نے اللہ اللہ کرنی. میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ اللہ تو جوانی میں کرنی چاہیے, حج تو جوانی میں کریں, آپ بڑھاپے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑے سے جو ہے نا یہ ایکسیپٹنس اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم میڈیسن دیتے ہوئے کہ ہم نیچرل, کوئی چیز نیچرل نہیں ہے. ایئرپلین آپ کا بن گیا, ہوائی جہاز آپ کے بن گئے, اس کے بعد جو ہے اگر بچہ نہیں ہوتا آپ آئی وی ایف کراتے ہو, میڈیسن کھاتے ہو, وہاں پہ آپ کو چیزیں نیچرل یاد نہیں آتی. نیچرل یہ ضرور ہے کہ ٹائم پہ سوئیں, اپنی خوراک اچھی رکھیں. نیچرل یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے بھاگنا دوڑنا ہے, محنت کرنی ہے کریں, لیکن جہاں پہ سائنس آ جاتی ہے سائنس کو سمجھیں, کوشچن کریں اپنے ڈاکٹر سے. یہاں پہ پتہ ہے ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اوپر خدا تو نیچے ڈاکٹر. کوشچن پوچھتے نہیں ڈاکٹر سے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, پھر وہ ڈاکٹر کو کہہ دیتے ہیں اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے, ڈاکٹر کی کمپلین ہے. کیونکہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ میں 5 منٹ میں اس کو فارغ کر دوں گا, کسی نے پوچھنا نہیں, کسی کو سمجھ نہیں. میں اسکن کیئر کے بارے میں بتاتی ہوں نا, تو میں بتاتی ہوں کہ بھی یہ انگریڈینٹس ہیں, کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں بننا, آپ نے سیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز خریدتے ہوئے دیکھنا کیا انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے. لیکن یہاں کا آپ چھوڑیں انگریڈینٹ, آپ ہمیں ایجوکیٹ نہ کریں, آپ بتائیں خریدنا کیا, کھانا کیا, بس جلدی سے نا مطلب ایفیکٹ آ جائے باڈی میں. سوچنا سمجھنا, اگلے سٹیپ تک جانا. اور پھر ایک اور چیز, میں جتنے پوڈ کاسٹ جتنے وہاں جا رہی ہوں نا, وہ 2-4 لفظ سیکھے ہوئے ہیں, اس کے بعد وہ لینگویج یوز کرتے ہیں. اور پھر وہ لینگویج جو عورت کے اگینسٹ یا ایسے کہ وہ پیسے کے پیچھے ہے, گولڈ ڈگر ہے, یہ ریٹنگ کے چکر میں آپ جو امیج کریٹ کر رہے ہو وہ ایک سکوڈ ہو گیا, ایک طرف چلا گیا, دوسری سائڈ جو ہے وہ دب جاتی ہے. انڈر لائنگ ایشو ہم دیکھنا نہیں چاہتے, ہم ڈسٹ کو کارپٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں. جب کارپٹ اٹھے گا تو نیچے سے بے تحاشا ڈسٹ نکلے گی, ہم کسی کا کوئی فائدہ نہیں کر رہے. لیکن ڈاکٹر شبانہ, ڈونٹ یو تھنک کہ ہم ویسٹرن کلچر بہت زیادہ اپنا رہے ہیں؟ جیسے بھی آپ نے کافی بتائی پرابلمس کہ اگر پاکستان میں ہیں تو امریکہ میں بھی ہیں, جیسے وہاں پہ ڈپریشن نہیں ہے, آپ نے بتایا ڈومیسٹک ابیوز ہے کسی حد تک ہے, لیکن پاکستان میں خواتین کا یہ ایشو ہے نا کہ شادی ہو گئی ہے تو بس بیٹھ جاؤ, چھوڑ دو سب کچھ, سارے مسئلے. نہیں, بہت زیادہ ہے ڈومیسٹک ابیوز وہاں پہ. اگر آپ کالوں کے یا لیس ایجوکیٹڈ لوگوں کی طرف چلے جائیں, امریکہ بہت بڑا ہے, بڑی ڈومیسٹک ابیوز ہے وہاں پہ بھی, کرائم ریٹ بہت ہائی ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اچھائی برائی ہر جگہ ہے. ہم ایک پکچر دیکھ لیتے ہیں ان کو, بلکہ میں اب تھوڑا سا میڈیکل کا بتاتی ہوں کہ میرے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں نارمل ڈیلیوری کرانی ہے, ہم نے ویجنل کرانی ہے, ہم نے جو ہے بریسٹ فیڈنگ کرانی ہے, 2 سال بریسٹ فیڈنگ. وہ بلکہ نا سارے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں ان چیزوں کی طرف جو کہ ہم نے اپنائی ہوئی تھیں. ہم جو ہیں ایک نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ہم بیچ میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, اور ابھی ہم سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, دیکھا دیکھی لگے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ایک ٹائم لگے گا, ٹرانزیشن میں ہے, پھر سمجھ آ جائے گی کہ اب ہم نے کرنا کیا. اچھا, ویسے ڈاکٹر شبانہ یہ چیزیں تو ہم نے کافی ڈسکس کی ہیں, لیکن آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی خواتین کو ایجوکیٹ کریں, بلکہ مردوں کو بھی, وچ از مینوپوز. سب سے پہلے تو مینوپوز ہے کیا؟ جتنی عورتیں اس کرۂ ارض میں پیدا ہوئی ہیں, انہوں نے جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو 12-13 سال کی لڑکی کی ماہواری شروع ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں پیوبرٹی سٹارٹ ہو گئی ہے. وہ خواتین جو ہیں ان کا مینوپوز, جس طرح ماہواری شروع ہوئی تھی, ایک ٹائم آئے گا جب ان کی مڈل ایج ہوگی تو ان کی ماہواری نے ختم بھی ہونا ہے. پورے سال کے لیے جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں, ایوریج ایج ہوتی ہے 51, ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو جائے, 45 ہو جائے, ہو سکتا ہے 55 ہو جائے. اگر بڑی اسٹرانگ, صحت مند ہے, لائف سٹائل بہت اچھا ہے, ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ اسموکنگ نہیں کرتے, الکوہول نہیں لیتے, ڈرگز نہیں لیتے, آپ کی امی کو بھی لیٹ مینوپوز تھا تو آپ کو 55 پہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایک لائن نہیں ہے, کرائٹیریا نہیں کہ پہلے یا بعد میں, لیکن ایوریج ایج 50s میں ہی ہوتی ہے. جب وہ پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں, مینوپوز ہو جاتا ہے, آپ کو سمٹم آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا دوسرے آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جو سمٹمز آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں, لیکن بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی اب, کیونکہ ایگز ختم ہو گئے, اب وہ نہیں ہوگی, اور جو اووریز پیدا کر رہی تھیں ہارمون اب وہ نہیں ہوں گے, تو آپ کو بے تحاشا سمٹمز آئیں گے. اچھا ڈاکٹر شبانہ, کیا واقعی از اٹ اے میتھ, اور کہ یہ نیچرل بات ہے کہ جیسے ہی مینوپوز کا فیز آتا ہے تو خواتین بوڑھی تصور کی جاتی ہیں کہ ایجڈ ہو گئی ہے, بھائی شی از ناؤ گیٹنگ انٹو ہر اولڈ ایج؟ مینوپوز ہو یا نہ ہو, ایک 20 سال کی لڑکی بھی مائنڈ سیٹ بڑھاپا والا ہو سکتا ہے, اس کی لکس بڑھاپے والی ہو سکتی ہیں اگر ویٹ مینیج نہیں کیا, اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں رکھا, اسٹریس بہت زیادہ ہے. اور ایک 70 ایئر اولڈ بھی, جو میرے پاس وہاں خواتین آتی ہیں امریکہ میں, دے وانٹ ٹو ٹریول,
ان کے وہ والے خیالات ہوتے ہیں جی کہ کبھی کبھی ان کا ہوتا ہے کہ جی اب جو ہے ہسبینڈ پہلا مر گیا وہ دوسری شادی کے چکر میں ہوتی ہیں تو یہ تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس کا ایج سے کوئی تعلق نہیں, اس کا مینوپاز سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق ہے آپ کی صحت مند زندگی سے, صحت مند مینٹل ویل بینگ, جو آپ کا ڈپریشن انگزائٹی نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کا جسم اور آپ جو ایکسرسائز کرتے ہو, آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, سب کچھ جو ہوتا ہے نا یہ اس کے اوپر ہوتا ہے. میرے نزدیک تو کوئی انسان بوڑھا نہیں ہے, میرے نزدیک تو 20 سال کا بچہ بھی بوڑھا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس نے اپنا خیال نہیں رکھا. اور ایک آج کل ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں جو کہ اگر آپ دیکھو تو جو 40s کی عورتیں ہیں, خواتین آج کل, دے آر ویری ینگ, جو اپنا خیال رکھ رہی ہیں, اور جو 20s کی لڑکیاں ہیں وہ فلرز کرا کے, بوٹاکس کرا کے, تھریڈنگ کرا کے, جو تھریڈ نہیں ڈال دیتے ٹائٹ کر دیتے, وہ ایکچولی آپ 20 سال کی بچی 20 سال کی نہیں لگ رہی ہے آج کل, وہ لگتا ہے کہ کوئی 40 سال کی خاتون ہے. انہوں نے اپنے اوپر اتنا کچھ ایکسپیریمنٹ کر کے ٹو گیو اے سرٹن لک کہ اس طرح کا پاؤٹ ہوگا, تصویریں اتارنی ہے, سیلفی اتارنی ہے, اور اس کے بعد جو یہ انفلوئنسر آپ کے ٹک ٹاکر چیزیں بیچ رہے ہیں, روز کوئی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا سے سیکھ کے, ایکچولی وہ معصومیت, وہ خوبصورتی جو بچپن کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, وہ بلکہ زیادہ اولڈ لگ رہی ہیں. لیکن ڈاکٹر شمانہ, مردوں کی بھی تو یہی سوچ ہے نا کہ جب وہ فیز آتا ہے تو ہماری بیویاں جی بوڑھی ہو گئی ہیں. ایوریج انسان جو ہے نا اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ پیری مینوپاز مینوپاز کیا ہوتا ہے. اگر آپ ایک مڈل ایج کے آدمی سے پوچھیں کہ تمہاری بیوی آج کل بڑے موڈ سوئنگز دکھا رہی ہے, او جی وہ تو ڈرامے کر رہی ہے, او جی انہوں تو ہر وقت درداں رہندیاں نے, او جی وہ تو موٹی ہو رہی ہے, انہیں تو اپنا آپ چھڑ دیتا ہے, اور بھائی وہ بیچاری ایکسرسائز کر کر کے مر گئی ہے, وہ ڈائٹنگ کر کر کے مر گئی ہے, اس کا وزن نہیں کم ہو رہا, اس کا ہارمونل ایشو چل رہا ہے. بھائی اگر اس کا موڈ صحیح نہیں ہے, وہ رو رہی ہے, اس کو انگزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہے, اس کو چیزیں بھول رہی ہیں, نمک ڈالنا ہانڈی میں بھول گئے ہیں, ناٹ کہ وہ آپ کو ٹارچر کر رہی ہے, ڈرامہ کر رہی ہے, اس کا ایک ہارمونل فیز سٹارٹ ہوا ہے جو نیا فیز ہے لائف کا, جس میں اس کو سپورٹ سسٹم چاہیے. تو ہسبینڈز پھر یہاں پر کیسے سپورٹ کریں؟ سب سے پہلے تو عورتوں کو چھوڑ کے, عورتوں کو مینوپاز کا نہیں پتا, سب سے پہلے تو آدمیوں کو جب میں کہتی ہوں کانفرنس روم میں ایجوکیٹ کرتی ہوں, میں نے ابھی کانفرنس کی تھی, ماشاءاللہ بڑی خواتین آئی تھیں, وہ کہتی ہیں آپ کو تو سب سے پہلے لکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے ہسبینڈ مینڈیٹوری ہیں, ساتھ آئیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو ہم کمپلین کر رہی ہیں کہ ہمارے سر میں درد رہتا ہے, اس کے بعد ہمارے بہت گوڈے گٹوں میں درد ہوتا ہے, ہم فٹیگڈ فیل کرتے ہیں, ہمارا دل نہیں کرتا اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے کو, یہ ساری چیزیں ہم ڈرامہ نہیں کر رہی, کام سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہم تو, بلکہ یہ ایک چیز میں سے گزر رہی ہیں جس میں ہمیں سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہے, جس میں آپ کو اپنے مردوں کو بتانا پڑے گا کہ آدمیوں کے ٹیسٹوسٹرون کم ہوتے ہیں, کیسے جا کے بھاگ کے لے لیتے ہیں, عورتوں کے ہوتے ہیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا, عورتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا ڈرامہ چل رہا ہے, اس کو تو بڑھاپا آ گیا, اس نے اپنا خیال نہیں رکھا. بہت زیادہ خواتین جو اپنا خیال بھی رکھتی ہیں, ایکسرسائز بھی کرتی ہیں, دے ڈو نیڈ میڈیسن, دے ڈو نیڈ ہیلپ, ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی. بایولوجیکل کلاک تو نیچرل ہے نا, ایبسلیوٹلی کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان میں یہ ہے نا, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی 25 سال پہلے والے ہارمون جو تھے اس سے بریسٹ کینسر ہو جاتا تھا, وہ وہیں پہ اٹکے ہوئے. تو اب میں ڈاکٹرز کو جا کے ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز کا ٹریٹمنٹ ہے, لائف سٹائل کے ساتھ آپ وہ دینا شروع کریں تاکہ عورت کی کوالٹی آف لائف, اور جو مینوپاز میں اس میں 40-50 سال اس نے زندہ رہنا ہے, اس کے اندر اس کی کسی کے اوپر محتاج نہ ہو, اس کو فریکچر نہ ہو, اس کا ہارٹ ڈیزیز نہ ہو, اس کی لائف اچھی ہو, اس کو اپنے ہسبینڈ بھی اچھا لگے, بچے بھی اچھے لگیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت شیٹرڈ ہو جائے, بعد میں اس کو الزائمر ہو جاتا ہے, آپ کو یاد ہی نہیں کہ کون کون تھا, آپ کے بون فریکچر, نی ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے, آرتھرائٹس ہو جاتا ہے, اسکن لٹک جاتی ہے, آپ جو ہے وہ بس یہ کہتے ہیں بہت ایشو آتے ہیں. آپ کو یہ بس لگتا ہے جی کہ اب جو ہم نے بس پھر وہی بات آ جاتی ہے اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں. کیوں بوڑھے ہو رہے ہیں بھائی؟ بوڑھا تو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا آپ کا, اور پھر بوڑھے آپ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے وہ کام 30 اور 40 سال کی عمر میں نہیں کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے, تاکہ جو آپ 60 اینڈ 70 ایئر اولڈ ہیں آپ کسی کے اوپر محتاج نہ ہوں, ویل چیئر پہ نہ بیٹھے ہوں. تو 30-40 سال از آل اباؤٹ اویئرنیس جو ہے عورتوں کو بھی اور بندوں کو بھی دیں, اویئرنیس اینڈ لائف سٹائل جو کہ بہت ضروری ہے مینٹین کرنا. اچھا ڈاکٹر شمانہ, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ یہ کیسا فیز ہوتا ہے جو آپ کی میرڈ لائف کو بھی کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کرتا ہے, سو ڈو یو تھنک کہ جو مینوپاز یہ جو فیز ہے یہ خواتین کے لیے میرڈ لائف کا اینڈ ہے, مطلب میرڈ لائف بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے آپ کی؟ اتنی خوبصورت بات کی ہے نا آپ نے. میں آپ کو بتاؤں, عورتیں جو 40s میں جاتی ہیں, میرے پاس آفس میں آتی ہیں, وہ آ کے کہتی ہیں جی ہماری ڈیزائر ختم ہو گئی, ہمیں ہسبینڈ کے پاس جانا پسند نہیں ہے.
اور ہمیں اپنا آپ نہیں اچھا لگ رہا تو ہم نے کسی اور کو کیا خوش کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ ازدواجی تعلقات ہوں بھی تو ان کو درد بہت ہوتا ہے, ان کو انفیکشنز شروع ہو جاتے ہیں مثانے کے, بلیڈر کے, تو ان کی تو زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اچھا فیل نہیں کر رہے, آپ کو کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے, آپ کا کبھی دل کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ تیار ہو کے, آپ کو مجبوری ہوتی ہے لیکن دل سے آپ کو ہوتا ہے میں بیمار ہوں, مجھے اچھا فیل نہیں کر رہی, تو آپ نے بیٹھ کے شو کیا کرنا ہے نا, آپ کیا میسج دو گے. ایسے میں بندوں کو جو ہوتا ہے نا, جب وہ 40s میں ہوتے ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں غریب کہہ لو یا کم سکسیسفل. جب ان کا سکسیس اوپر جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. 40s میں جا کے وہ اپنا کہتے ہیں جب ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے, ہم نے اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے, اور یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب عورت کے اندر فزیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, بالکل ایموشنل چینجز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں, ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. عورت کا جو گراف اوپر جا رہا تھا فرٹیلیٹی کا, خوبصورتی کا, صحت کا, اگر وہ اپنا خیال نہیں رکھے گی وہاں سے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. آدمی کا جو پہلے گراف تھا پیسوں کا, پروفیشنل لائف کا, کریئر کا, صحت کا بھی ان کو ٹائم ملتا ہے کیونکہ اب تھوڑا سٹیبل ہو جاتے ہیں اپنے کریئر میں, وہ جو ہوتا ہے نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس ایج میں ایکچولی اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں اور یہ ناظرین کو پوچھیں کہ ایسے میں اب گراف ایک اوپر جا رہا ہے ایک نیچے جا رہا ہے تو رستے تو بدل گئے. تو اس میں آپ کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ گراف میچ کیسے کرنا ہے. اس میں آدمی کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں مڈ لائف کرائسس, اس کی بایولوجیکل ریزن تو سمجھ لیں. صرف یہ کہہ دینا کہ آدمی جو ہوتا ہے بڑا ٹھرکی ہوتا ہے, آدمی دوسری عورتوں میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے, عورت جو ہے وہ کوئی گھر میں اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتی, گھر میں اپنا کام نہیں کر رہی, یا کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو ہے کہیں عورت میں کوئی کمی رہ گئی تھی. کمی نہیں رہ گئی تھی بھی, اس کا ایک بایولوجیکل ریزن ہے, ایک ایموشنل ریزن ہے. اس میں عورت کو ایجوکیٹ کریں کہ اس نے وہ گراف کو اس طرح نیچے نہیں لے کے جانا, ایج سامنے کرنا ہے, لیکن اس ایج کو کیسے آپ صحت مند طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کا گراف نیچے مت جائے, آدمی کے ساتھ میچ کر سکے. کیونکہ آدمی پھر ہمیں باتیں لگتا ہے بڑی سطحی ہیں, یہ میڈیکل فیکٹ ہے, آدمی بوڑھا نہیں ہوتا. عورت کے اندر آدمی کو مینوپاز نہیں ہوتا, وہ ایک ہوتا ہے نا جسے ہم اینڈروپاز کہتے ہیں, وہ لو ٹیسٹوسٹیرون ہوتے ہیں, وہ سرٹن پرسنٹیج میں ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی بایولوجیکل کلاک نہیں ہے. 90 سال کا بندہ بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے, 90 سال کا بھی اگر فائنینشلی تگڑا ہے نا تو وہ ایک جوان عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. تو یہ بایولوجیکل ہمیں سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم مرد کے خلاف محاذ نہ بنائیں اور عورت کے خلاف محاذ نہ بنائیں. میڈیکل ریزن, بایولوجیکل ریزن, ایموشنل ریزنز سمجھ کے میچ کو گراف کریں تاکہ آپس میں جو یہ 40 سال سے آنورڈ ہے نا, بڑا خطرناک ایریا ہے, اس میں جو ہے مڈ لائف کرائسس پروڈکٹیو ہو, کرائسس نہ ہو, پروڈکٹیو ہو. اچھا ڈاکٹر شبانہ, کس ایج سے یہ فیز سٹارٹ ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اگر مرد 90 سال میں بھی ہم نے سنا ہے کہ بچہ پیدا کر لیتا, تو ہم نے خواتین کے بارے میں بھی سنا ہے, خیال رکھتا ہے نا, خواتین کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کچھ ایسی بہت ساری ایگزامپلز آتی ہیں کہ 80 سالہ خاتون نے ٹرپلٹس کو جنم دیا, تو وہ کیا فیز ہے؟ تو پھر نیوز آتی ہے نا, اگر وہ نارمل اور ایوریج ہوتا تو نیوز نہ بنتا. اس کا مطلب ہے کہ معجزات کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ ایوریج گراف کی بات ہو رہی ہے. جو چیزیں 98% خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں, 1% ادھر اور 1% کوئی یہاں پہ کسی کی لاٹری نکل گئی, اوور نائٹ بلینئر بن گیا, تو آئی وش ایسا ہو جائے. ہر ایک کی لاٹری نہیں لگتی بھی کہ وہ 80 سال میں جا کے وہ کام اور کرتوت ان کے ہو رہے ہوں. آپ نے ایج کرنا ہے, آپ نے کیسے صحت مند طریقے سے کرنا ہے. نارمل جو ہوتا ہے 38 کے بعد تھوڑے تھوڑے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی جو ایج ہوتی ہے نا اس کی پیک ہوتی ہیں, اور یہ جو پیک ہوتی ہیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب 34-35 کے ہوتے ہیں, ایک دن آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, I'm not looking the same. ایسا نہیں ہوتا کہ آہستہ 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 آپ کو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوں. آپ ایک دم رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے یہاں پہ کہاں سے آ گیا, یہ لائن پہلے نہیں تھی ادھر. اچھا, آپ کا جو مسل میس ہوتا ہے اور جو آپ کا کولیجن ہوتا ہے 1-2% ایوری ایئر لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیبی فیٹ جانا شروع ہو جاتی ہے. جو پہلے آپ کو گبل فیٹ نظر نہیں لگ رہی تھی, منہ یوں ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ فیٹ ختم ہو جائے. یہ 30s میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. جو مین پیک آتی ہے ایجنگ کی وہ آتی ہے 44 میں, اور پھر جا کے آتی ہے 64 میں. تو جو لوگ ایک دم 44 میں اٹھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں ان کے یہاں پہ یہ نیچے کیسے چلا گیا ہمارا منہ, یہ ہمارے لائنیں یہاں نیزیو لیبیل جو ہم ہنستے تھے یہ لائنیں کیسے آ گئیں. تو یہ جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا اور وہ 30s میں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا,
ہونا سب کے ساتھ ہونا سب کے ساتھ ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیلے کرتے ہو اور اس کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہو اور کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہو, کہ آپ ایک گریسفل رہیں اور اس کو اتنا خیال رکھیں اپنا کہ اندر سے صحت مند ہوں, کم از کم کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے. جو باہر کی وینٹی ہے, جو باہر کی خوبصورتی ہے, اٹس اے پارٹ آف اٹ, لیکن وہ ریفلیکٹ ہوگی باہر بھی. اگر اندر آپ کا اسٹرانگ ہوگا اور اندر سے صحت ہوگی تو باہر ریفلیکٹ ہوگا. باہر جتنا مرضی آپ کر لیں نا, زیادہ فرق کوئی نہیں پڑنا. جو آپ یہ پروسیجرز کرتے ہیں پاکستان میں, فلرز ڈلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کھوتے کو گھوڑا نہیں بنایا جا سکتا. میرے مطلب جس شکل کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں, جس آپ اپنے ویٹ کو مینیج کر سکتے ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی اچھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے ذہن کو جو ہے پرورش دے کے وائز بن سکتے ہیں, میچور بن سکتے ہیں. اب آپ یہ ایکٹریسز دیکھیں, اچھا اس کے اوپر بات کریں 1 منٹ میں. آپ بولیں. اب آپ یہ دیکھو کہ ان کا جو روزی روٹی ہے وہ ان کی لکس ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بڑا خطرناک پروفیشن ہے. داد دیتی ہوں میں ایسی خواتین کو. ان کا روزی روٹی یہ ہے کہ وہ جس طرح دکھتی ہیں, اگر اب وہ 50 سال کی عورت ہو جائے گی, اس کو کوئی ہیروئن نہیں لے رہا, وہ یا تو بیہائنڈ دا کیمرہ آئے گی, یا پھر اگر اس کو پچھلی والی سیٹ میں بٹھا دیا جائے گا, اگلی سیٹ پہ کترینہ بیٹھی ہوگی, پاڈیکون بیٹھی ہوگی, پچھلی سیٹ میں جو ہے جیا بہادری یا ریکھا بیٹھی ہوگی. حالانکہ اس نے بھی بہت زیادہ فلرز کروا لی ہیں اب. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اس ایج کے ساتھ آپ آگے نئی ہیروئن بیٹھی ہوگی. جبکہ جو باقی پروفیشنز ہیں, جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہو, ٹیچر بنتے ہو, سائنٹسٹ ہوتے ہو, پروفیسر ہیں, جیسے جیسے آپ ایج کرتے ہو, آپ وائز ہوتے ہو, وہ اگلی سیٹ پہ چلے جاتے ہیں, اور اگلی سیٹ والے جو ہوتے ہیں, جو ینگ ہوتے ہیں, وہ پیچھے ہی رہتے ہیں. تو ایکسپیرینس جو ہے اس کی عزت ہوتی ہے, ٹیچر کی عزت ہوتی ہے. تو میں جب بھی ان لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے ان کی لائف زیادہ مشکل ہے. ان کو دیکھا دیکھی, اور وہ کراتے ہیں یہ سارے کام کیونکہ ان کی روزی روٹی ہے. ان کو دیکھا دیکھی جو ہمارے باقی لوگ ہیں, ہماری یہ روزی روٹی نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اچھی چیز سیکھ لیں, صحت کے اوپر کام کریں, بھاگیں دوڑیں, ہارٹ کو اسٹرانگ بنائیں, ایکسرسائز کریں, مسلز بنائیں, ہیلدی فوڈ ڈائٹ لیں, تاکہ ہم اگلی سیٹ پہ ہی رہیں. کیونکہ ہم ہوم میکر ہیں, ہم کوئی ٹی وی پہ ایکٹریس نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر شبانہ, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے میرڈ لائف کی, ہاں جی, تو جو مینوپوز فیز ہے نا, اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات تھوڑے سے رف ہو جاتے ہیں, اٹریکشن نہیں رہتی, بیویاں بھی ذرا اپنی چھوڑ دیتی ہیں کیئر کرنا, دھیان نہیں دیتی ہیں, تو اس فیز کو خواتین کو کیسے مینج کرنا چاہیے, کہ کس طریقے سے وہ ڈیل کریں؟ جی, سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے. سیلف اویئرنیس سے آپ کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا ہیلتھ ایشو ہے یا یہ آپ کا نفسیاتی ایموشنل ایشو ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کو اگر ڈائگنوسز ہو جاتا ہے نا, اور کسی سے بات کرنے سے, میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈاکٹر کے پاس 5-10 منٹ ہیں, کوئی بات بھی نہیں سنتا آپ کی, صرف ڈاکٹر بات ہی سن لینا, آپ کی آدھا گھنٹہ ٹک کے آپ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. باقی آدھی جو ہوتی ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی یہ دینی ہے. تو یہ کمیونیکیشن کیسی ہے, آپ کا سپورٹ سسٹم کیسا ہے. ایسے ٹائم پیریڈ میں اگر غلط ایڈوائزر مل گئے, عورتیں ایسی مل گئیں کہ تم اپنے بندے کا چیک کرو کہ فون کام پہ ہے, یا تم ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دو, بجائے اس کے کہ اپنے اوپر کام کرو, اپنی صحت کو اچھا رکھو تاکہ متوازن رہو ذہنی طور پہ بھی. آپ اس فیز میں ایسے سے غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں جو فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے, جو غیر ضروری ہیں. غیر ضروری لوگ, جیسے کیا غیر ضروری کام ہوتا ہے؟ عورتیں جو ہوتی ہیں نا, اپنی دوستوں کو سننا شروع کر دیتی ہیں, چیک کرو, نظر رکھو اپنے بندے کے اوپر, بھئی جم جاؤ, ایکسرسائز کرو, اپنی خوراک کا دھیان رکھو. اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ آدمی کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ تم ہمیں ٹائم نہیں دے رہے, یہ والا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا شادی کا شروع کا ٹائم پیریڈ, آج کل گرے ڈیورسز بہت ہو رہی ہیں. جب جیسے جیسے آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اب ساتھ نہیں رہنا کیونکہ آپ کی کھٹ پٹ ہو رہی ہے. یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے ایک دوسرے کی زیادہ عزت, زیادہ محبت, اور آدمیوں کو ایجوکیٹ کرنا, جو میں کہہ رہی ہوں اویئرنیس, کہ عورت کس فیز میں سے گزر رہی ہے, تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. کیونکہ وہ فائنینشلی زیادہ اسٹیبل اور سیکیور ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہماری ضروریات گھر میں میٹ نہیں ہو رہی. ہماری عورت فزیکلی بھی چھوڑ دیا اپنے آپ کو, موٹی ہوگی ہے. آدمی ویژول کریچر ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ خوبصورتی اچھی لگتی ہے. چلو خوبصورت نہیں تو فٹنس تو ہو نا, کیا فٹنس میٹر کرتی ہے, پرسنالٹی میٹر کرتی ہے. روز روز کی کمپلین, کیونکہ مینوپاز میں نا عورتیں اریٹیبل ہو جاتی ہیں, وہ کمپلینر بن جاتی ہیں. ان کا موڈ ایک دم اچھا ہوتا ہے, ایک دم ان کو دل کرتا ہے کسی کو بس قتل کر دے. مطلب موڈ سوئنگز بہت زیادہ آتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو باڈیلی چینجز کیا آتے ہیں اس فیز میں؟ موٹاپا, پیٹ کے آس پاس آپ کی چربی لگنا شروع ہو جاتی ہے, بال تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں,
اسکن پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, ہارٹ ڈیزیز اوپر ہو جاتی ہے, دردیں, گھٹنوں کی دردیں, بیک ایک. یہ جب آپ اچھا فیل ہی نہیں کر رہے تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کیا گھاس ڈالنی, پھر مردوں نے تو باہر جانا ہی ہے. اب یہ آپ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکو گے لیک آف اویئرنیس سے. میں نے بتایا کہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, کہ عورت کی فزیکل اور ایموشنل نیڈز جو ہیں, اور اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بھی, ازدواجی تعلقات بھی, بچوں میں بھی غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے, دوستیں بھی بری لگ رہی ہوتی ہیں. نہیں تو کیا ڈاکٹر شبانہ پھر ہسبینڈس کا اس فیز میں, مینوپوز میں, ایکسٹرا میرٹل افیئر جسٹیفائڈ ہے؟ جسٹیفائڈ تو زندگی میں کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی نا. آپ یہ تو ایک وہ ورڈ ہے جو کہ دینی طور پہ بھی چھوڑ دیں, وہ تو خیر ہمارے قرآن میں ہے, لیکن اخلاقی طور پہ بھی, سوشل طریقے سے بھی, جس چیز کی اجازت ہے اجازت ہے, جس کی نہیں اجازت, جسٹیفائی تو بہت بڑا ورڈ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکما پن ہے. نکما پن ہے کہ ہمارا مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتا, اویئرنیس نہیں ہے. اور عورتوں کا نکما پن ہے کہ جب ان کو اب اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے, خوبصورتی کی پیک پہ ہوتی ہیں جب وہ شادی کرتی ہیں, لو میرج کرتی ہیں, عشق چلا رہے ہوتے ہیں باہر, اور جب اب بچے بن گئے, اس کے پاس پیسہ آ گیا, وہ اسٹیبل ہو گیا, آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. یہ ایک ون ایسپیکٹ ہے. اب آپ یہ دوسری طرف ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, نہیں جی جو اچھے مرد ہوتے ہیں, مرد ہوتا ہے اچھے مرد ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں, مرد کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کے لیول اللہ نے اس کی بایولوجی بنائی ہے. میں کسی چیز کو کنڈون نہیں کرتی, میں صرف ایویڈنس بیس سائنس کی بات کرتی ہوں نا. میں ویسے میں مفتی ہوں لیکن میں اسکالر نہیں ہوں تو میں دم درود نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات میڈیکلی ٹریٹ کرتی ہوں. میں یہ بات بتاتی ہوں عورتوں کو کہ ابھی جو ہے, اب تم چڑچڑی ہو رہی ہو, گھر میں تمہارا بندہ تھکا ہوا ہے, صبح سے فائنینشیل کتنا سٹریس ہے آپ کے بندوں کو, وہ آ کے کہتے ہیں ہماری بیوی ہمیں چائے کھانا پروسے, ہم سے پیار سے بات کرے. وہ تو پیری مینوپوز میں بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے پھر مردوں کو اس فیز میں اپنی بیویاں اٹریکٹیو نہیں لگتی. عورتوں کا بیہیویئر بھی خراب ہو جاتا ہے, خالی فزیکل نہیں ہوتا, عورتوں کو اریٹیبلٹی ہوتی ہے. عورتوں کو اب خالی یہ بھی نہیں کہ میں صرف میڈیسن کا بات کر رہی ہوں, کیونکہ میں گائنکالوجسٹ ہوں, میں میڈیسن اور ٹاپک ہی ہے, ورنہ تو آپس میں دوریاں بھی ہوتی ہیں. ایسے میں تو سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے, اخلاقیات کی کمی ہو سکتی ہے, گھر کی دین سے دوری ہو سکتی ہے, ملین ریزنز ہو سکتے ہیں. ہم چونکہ پروگرام مینوپوز کے اوپر ہے اور ہمارا ٹاپک وہ ہے, تو ابھی ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں صرف اس کو فوکس کرتے ہوئے کہوں گی کہ عورتوں کو فوراً سے پہلے جا کے ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا چاہیے جو نہ صرف لائف سٹائل مینجمنٹ, فوڈ, ایکسرسائز, سلیپ. نیند نہیں آئے گی تو صبح تو چڑچڑے ہوں گے آپ, صبح آپ کا کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرے گا, دردیں ہو رہی ہیں تو آپ کیسے کوئی کام کریں گے. اس کے بعد بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے, اور زیادہ تر ڈاکٹرز کو بھی میں اس لیے ایجوکیٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ 25 سال پہلے والا جو آرٹیفیشل جس سے بریسٹ کینسر ہو جاتا تھا, سنتھیٹک ہارمون, اس سے ڈرے ہوئے ہیں. اب جو نیا ہارمون ہے اس سے تو بریسٹ کینسر کم ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا. تو عورتوں کو جا کے ڈاکٹر بھی ڈھونڈنا چاہیے, ایسے اپنے اوپر کام کریں, اپنا ٹائم نکالیں, ایسا ڈاکٹر ڈھونڈیں جس کو ہارمونز کا پتہ ہے, جن کو بائیو آئیڈینٹیکل کا پتہ ہے, تاکہ آپ اچھا فیل کرو گے, آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوگی تو کسی سے محبت کرو گے, ورنہ تو آپ ایک کڑوے, آپ ایک اندر سے بٹر, ایک تھکے ہوئے انسان ہوں گے. آپ نے کسی سے کیا محبت کرنی ہے ڈیفینیٹلی. اور ڈاکٹر شبانہ جیسے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر غلط چیز تو جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں, لیکن جب خواتین میں اٹریکشن ہی نہیں رہتی اور مردوں کو بھی اٹریکٹ بھی نہیں کری ہوتی, تو کیا پھر بیویوں کو, مردوں کو اجازت دے دینی چاہیے دوسری تیسری شادی کی اجازت؟ تو دیکھیں, جہاں پہ میرے گھر میں میری ایک بہن فیمنسٹ, ریڈیکل فیمنسٹ ہے, وہ میں کہتی ہے وجود کیا ہے کائنات میں ہے, نہیں کیا ہے کائنات میں کائنات میں بھئی, جس کا مطلب یہ نکلتا ہے, نثر میں بات کر لیتے ہیں, اب تو مجھے شاعری بھی بھول گئی ہے امریکہ جا کے, کہ وجود کائنات میں ہے, نہیں کائنات میں وجود زن سے رنگ ہے, کچھ ایسا ہے. میرے نزدیک تو کائنات میں مرد کی وجہ سے رنگ ہے. پتہ کیوں میں ایسا کہتی ہوں؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. آپ کو پیچھے سے آپ کی اردو میرے سے کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی, آپ کو پیچھے سے کلو آیا. میری امی اللہ بخشے, اب آپ یہ راز تو نہ بتائیں نا لوگوں کو. نہیں, میں تو خود شرمندہ ہو رہی ہوں, مجھے بھول گیا. میری امی اردو لٹریچر اس کی ٹیچر تھیں اور مجھے اردو ہی نہیں یاد, لیکن میں اس کا الٹا کہتی ہوں. وہ جب میرے سامنے بیٹھتی ہے بڑی چڑھتی ہے, وہ جھنڈا ہے علمبردار اس کی کہ ریڈیکل فیمنسٹ. میں کہتی ہوں نہیں بھائی, بندے کی وجہ سے وجود جو ہے یہ کائنات کلرفل ہے, اور یہ کائنات میں پتہ کیوں کہتی ہوں ایسے,
ایک اچھا باشعور مرد جو آپ کو تحفظ دے سکتا ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کی وجہ سے عورت کا تقدس، عورت کا عزت، عورت گھر میں سکون سے چار دیواری میں بیٹھے یا کام کرے، باہر بھی اور اندر بھی سیف ہے. اگر مرد نکما ہے، مرد باشعور نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، نہ عورت گھر میں سیف ہے، نہ عورت باہر سیف ہے. تو بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سارا، اور بندے کی ٹریننگ اس کی ماں کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ماں اس کی ٹرینر ہے. لیکن ایک جو آپ نے یہ بندے بنا کے معاشرے میں چھوڑ دیے، ڈومیسٹک ابیوز، اخلاقیات کی کمی، دین سے دوری، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا بندے کے نکمے پن سے شروع ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر بندہ اچھا ہے نا، تو عورت میں آپ کو بتاؤں وہ چاہتی ہے ایک اسٹرانگ مرد. تو اگر وہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی آدمی جو ہے باہر جا کے اس طرح سے کام کرے گا، کم چانسز ہوتے ہیں ایسے کام کرنے کے. اگر عورت خدمت گزار تو میں ورڈ نہیں یوز کروں گی کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ جی ورنہ تو ہر گھر میں کام کرنے والی سے آپ کو عشق ہو جائے، ویسے وہ بھی ہو جاتا لیکن ہم ادھر نہیں جا رہے، نہیں جائیں گے. ہاں لیکن اگر عورت انمیٹ نیڈز ہوتی ہیں. ہماری عورتیں کبھی کبھی بد زبان ہو جاتی ہیں، اریٹیبل ہو جاتی ہیں. ان کا خالی مینوپاز پیری مینوپاز کو ہم کر دیں جی کہ ہاں وہ ریزن ہے میڈیکل، لیکن ان کی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے، ان کا کردار بھی ایسا ہوتا ہے، بد زبانی، بد لحاظی. بندہ باہر سے، میں ہمیشہ اپنی بہن کو کہتی ہوں اچھا ایسا کرو تم، ان کے میاں جو ہیں پروفیسر ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تم ایسا کرو کہ کل سے جو ہے نا تم جا کے کام کرنا باہر، اور یہ صبح سے لے کے رات تک جو کنیکشن کرتے ہیں بندوں کے ساتھ اور پیسہ کماتے ہیں اور جو بلز دیتے ہیں، تو وہ تم پیسے لے کر آنا گھر میں، اور جو وہ ہیں وہ تمہارے گھر کا خیال رکھیں گے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کس کا کردار ادا کر رہا ہے اور کتنا بہتر کر سکتا ہے. یہ جو اوپر کی جو ہمارے خدا نے اور ہمارا دین، میں اگر اس کی نہ بھی بات کروں نا، میں صرف سوشل ایشوز کی بات کروں، تو آپ سائنٹیفکلی بھی بات کریں تو وہ چیزیں بالکل صحیح جگہ پہ بیٹھتی ہیں. عورت زیادہ سٹریس نہیں لے سکتی، عورت جلدی اولڈ ہو جاتی ہے اگر اس کے سر پہ سٹریس ڈال دیا جائے. میں اتنے کام کرتی ہوں لیکن میں بائی چوائس کرتی ہوں. اگر آپ مجھے یہ کہہ دینا کہ گھر کا بل میں نے دینا ہے اور گھر کے بچوں کا بل میں نے دینا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو آپ میری تعریفیں کر رہی تھی، آج میں ایک بوڑھی عورت یہاں بیٹھی ہوتی سٹریس کی ماری، اور میرا سپورٹ سسٹم اچھا نہ ہوتا، میرا میاں مجھے روز کٹتا ہوتا، تو شاید میں اتنی اسٹرانگ عورت نہ ہوتی. میری لبریٹڈ، میرے گھر کی تربیت، اس کی وجہ سے میں نے اس کو وہ خوشیاں اور سکون دیں کہ جب وہ گھر آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. بندے کو سکون چاہیے ہوتا ہے، اور عورت جو ہوتی ہے وہ سکون برباد کرنے میں کافی ایکسپرٹ ہوتی ہے. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین سکون برباد کرتی ہیں؟ وہ جیسے بھی کریں، وہ عورت اللہ میاں نے بڑی عجیب چیز لگتا ہے ساری آج عورتیں نا آپ سے ناراض ہو جائیں گی. اپنے ان نوئنگلی سب کانشیس بیہیویئر کی وجہ سے، وہ ایک میڈیکل ریزن، اور کبھی کبھی اپنے کردار، اپنے باہر کی ٹریننگ کی وجہ سے، وہ سکون کمپلین کرنے کی وجہ سے، وائنر بننے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا کر دیتی ہیں، ان نوئنگلی بھی کر دیتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ عورت کے اوپر تھوپ دیا جائے اس کا بلیم. اگر بندہ اچھا ہے، محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو عورت بھی بڑی سکھی رہتی ہے. لیکن عورت کا دیکھو میڈیکل ریزن سمجھیں اس کے پیچھے. عورت کا جو گراف ہوتا ہے میڈیکلی وہ ایسے چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عورت کے موڈ سوئنگز بھی آ رہے ہیں، عورت ایسے کام کرتی ہے، کبھی ایسٹروجن اوپر، کبھی پروجسٹرون نیچے، ماواری آ رہی ہے، مینوپاز ہو رہا ہے. عورت ایسے ہے، سیدھی نہیں ہے. بندہ ایسا ہے، ٹیسٹوسٹرون کے ساتھ پیدا ہوا، بہت کم 17% ہے اس کا، نیچے جائے گا ود ان گراف. آدمی اس طرح سٹیبل سیدھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو سیدھا جا رہا ہے وہ زیادہ چیزوں کو خراب کرے گا یا جو یوں جا رہا ہے یوں والا ہی خراب کرے گا؟ ڈاکٹر شبانہ، ڈسکشن بہت زیادہ انٹرسٹنگ چل رہی ہے، لیکن مینوپوز کو یہاں پہ تھوڑا سا پوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹائم ہو گیا ہمارے ایک نئے سیگمنٹ کا، وچ از ہاراسکوپ سیگمنٹ. ڈاکٹر شبانہ، آپ بھی آج زنجانی صاحب سے کچھ پوچھ سکتی ہیں اپنے اسٹار کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ہاراسکوپ سیگمنٹ کی طرف. ویلکم ٹو دی ہاراسکوپ سیگمنٹ. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح سید علی زنجانی صاحب. السلام علیکم زنجانی صاحب، ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ زنجانی صاحب، سپتمبر کا مہینہ تمام سٹارز کے لیے کیسا رہے گا؟ سپتمبر کے مہینے کے بارے میں نا ایک لوگ اکثر جملہ بولتے ہیں کہ یہ بڑا ستم گر ہوتا ہے، کہ ایسے یہ کر جاتا ہے کہ جو انسان کی توقعات میں بھی، چونکہ اس کا نمبر 9 ہے
اپنے نمرالکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو 9ویں نمبر پہ یہ آ رہا ہوتا ہے، اور 9 نمبر چونکہ مارس سے بلانگ کرتا ہے تو مارس جو ہے ایگریشن بھی دیتا ہے، لیکن مارس تحفظ بھی دیتا ہے کہ اس ماہ کے اندر اوور آل زوڈک سائنس کی اگر ہم بات کریں تو ایریز سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایریز والوں کے لیے یہ منتھ چونکہ نمبر کی پاور کے مطابق تو بہت اچھا رہنے والا ہے. ان کے کام ہے، ان کا کریئر ہے، ان کا فائنانس ہے، ان کے ریلیشن شپ ہے، کسی نئی چیز کا ابتدا ہو جانا، اس حوالے سے الحمدللہ ایریز والوں کے لیے تو بڑا بینیفیشل رہے گا. لیکن اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں نا ٹورس والوں کو، تو ٹورس والوں کا چونکہ یہ اینٹی ہے تو ان لوگوں کو اس منتھ کے اندر تھوڑا سا اپنی ضد کا احترام کرنا ہے کہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. اپنے آپ کو انا یا ایگوئسٹک جو ہے وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ اس کو نہیں انجام دے پا رہے، آپ اس کو سیکھ لیں. اگر ایک ہی چیز کو ضد بنا لیں گے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، کام ہے چونکہ آفیسز کے اندر بڑی پرابلم آئے گی، ریلیشن شپ کے اندر پرابلم آئے گی چونکہ وینس جو ہے وہ خراب بھی ہونے جا رہا ہے، تو محبت کا عنصر اس کا فقدان نظر آتا ہے ٹورس والوں کے لیے اس منتھ میں. تو اس کے لیے پریپیئر رہیں، سفید چیزوں کا صدقہ اپنا ضرور نکالیں. جمنائی کی اگر میں بات کروں تو جمنائی والوں کے لیے یہ منتھ بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کام کرنے کی ایبلٹیز، اپرچونٹیز بہت زیادہ ملتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ وہ کام جو ان کے سٹک تھے وہ بہتر انداز میں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، یا گھومنے پھرنے کے لیے ہو یا کام کی غرض سے ہو، ان کی امیگریشن کے معاملات سٹک ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے. کاروباری افراد کے لیے ویک بہت اچھا رہے گا، لیکن خاندانی امور میں مشکلات ہوں گی کہ وہ جو فیملی پالیٹکس ہے اس سے جتنا زیادہ دور رہیں، خاص طور پہ خواتین، اتنا زیادہ اچھا ہے، ورنہ لڑائی جھگڑا گھر میں ہو سکتا ہے. کینسیرینز کی اگر بات کی جائے تو ان کے لیے یہ منتھ اینٹی ہے کہ مصروفیت تو ہے لیکن صحت ان کی خراب ہو سکتی ہے. ہیلتھ کا خیال رکھیں. قرض کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرض اگر لے لیا تو اس سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہوگا. ابھی 18 سپتمبر کو چاند گرہن بھی آ رہا ہے، تو کینسیرینز والوں کو اس کے امپیکٹ 15 دن پہلے ملنا شروع ہو جائیں گے. اور ہر زوڈک سائن والے کو چاہیے کہ 2 کلو یا 2 مٹھی چاول یا سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ حسب توفیق ضرور اس منتھ میں نکالیں، چونکہ گرہن کا منتھ بھی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیو کی. تو لیو والوں کے لیے یہ منتھ بہت زیادہ سپورٹیو ہے کہ اس میں ان کو جو تحفظ کا احساس جو نہیں تھا وہ اس منتھ میں ملے گا. ان کے خواہشات کے حوالے سے بھی اگر میں دیکھوں یہ منتھ اچھا رہے گا. دوستوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے رہیں گے. کمیونٹی بلڈنگ ہے، سوشلائزنگ ہے، اتھارٹی ہے، اسٹیٹس ہے، عزت ملنا، رسپیکٹ ملنا، کوئی نہ کوئی مہنگی چیز خریدنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جیسے گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی مہنگا موبائل ہے، کوئی برانڈڈ چیزیں ہیں، اس میں بھی ان کو فائدہ. اور عام لوگ بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس ماہ کو انجوائے کریں گے. ورگوز کی اگر بات کی جائے تو ورگوز والوں کے لیے یہ منتھ ان کے مقدر کا، نصیب کا، بہتری کا، استقامت کا، ٹھہراؤ کا، خواہشات پوری ہونے کا، محبت کے حوالے سے بھی، محبوب کی جانب سے بھی چیزیں آسان رہے گی. اسٹوڈنٹس کے لیے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ منتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنی تعلیم کے اندر ان کی دلچسپی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ اپنی صحت پر بھی تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. ازدواجی زندگی میں ناچاکی ہو سکتی ہے، اس کے لیے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. لبرا کی اگر بات کریں تو لبرا والوں کے لیے یہ منتھ بہت زیادہ بھاری ہو سکتا ہے. سر درد کی شکایت تھرو آؤٹ دا منتھ رہ سکتی ہے. نظر بد کی شکایت تھرو آؤٹ دا منتھ رہ سکتی ہے. تو غفلت مت کریں. جو بیماریاں آلریڈی منسلک ہیں یا جس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے یا ڈاکٹرز نے آپ کو کہا ہے کہ احتیاط کریں، اپنی بد پرہیزی سے، غلطی کوتاہی سے آپ اپنی ہیلتھ کو خراب کر بیٹھیں گے. اور سینسٹیو بہت زیادہ کہ بڑے بڑے معاملات کو نظر انداز کریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، ہر شے میں کیڑے نکال سکتے ہیں اپنے عقیدے سے باہر. ویسے ماشاءاللہ اپنے اصول و قواعد کے یہ بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں. یہ منتھ جاتے جاتے ان کو خوشی ضرور دیکھے جائے گا، لیکن پہلے سٹارٹنگ کے جو 3 ویکس ہیں وہ ذرا احتیاط کے ہیں. اسکارپینز کے لیے یہ منتھ سلو رہے گا کہ وہ محنت، وہ مشقت، وہ بینیفٹس جو یہ اگست میں سمیٹ چکے ہیں وہ شاید اس منتھ میں نہ سمیٹ سکیں. تو اسی لیے ان کو تھوڑا سا یہ ویک فیل کریں گے اپنے آپ کو. اگر ان کی زندگی میں کام نہ ہو تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے جینے کا مقصد کوئی نہیں، ہم بیکار ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں.
تو مصروفیت تلاش کرنے کی ضرورت ہے. یہ منتھ خرچے سے بھرپور ہے، خرچہ ان کا بہت زیادہ ہو سکتا ہے، نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، آمدن کم ہوگی، خرچے ان کے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو اپنی آرزوؤں کو اور اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم سیجیٹیریس کی اگر بات کریں تو سیجیٹیریس والے 9 سپتمبر تک تو موجیں کر لیں، کیونکہ 9 سپتمبر کے بعد جوپیٹر الٹا ہونے جا رہا ہے. اور جب کوئی پلانٹ الٹا ہوتا ہے تو وہ حرکتیں بھی الٹی الٹی کرواتا ہے کہ آپ نے جانا کہیں ہے، آپ پہنچ کہیں اور جاتے ہیں، کرنا کچھ ہے، کر کچھ اور دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ڈسٹرب کرتا ہے. پھر فائنینشلی معاملات میں ڈسٹربنس پیدا کرے گا. وہ بچیاں، خواتین جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کو تاخیر کا سامنا رہے گا. کہیں پہ بات چل رہی ہے وہ اچانک ختم ہو سکتی ہے. تو خاص طور پہ ابھی جو میں گرہن کا صدقہ بتا رہا تھا سفید چیزوں کا، وہ سیجیٹیریس افراد کو لازمی اس منتھ میں اپنا نکالنا ہے. کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو کیپریکون والوں کے لیے یہ منتھ گھریلو ذمہ داریوں سے بھرپور ہے، مہمانداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بے روزگار افراد کو روزگار ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ترقی، پروموشن، کریئر کی سٹیبلٹی اس پورے منتھ میں رہتی ہوئی نظر آتی ہے. عزت ملے گی، پذیرائی ملے گی، اور دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی. ایکویریس کی اگر بات کی جائے تو ایکویریس والوں کے لیے یہ منتھ اچھا ہے، ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، جیسے کرپٹو کرنسی ہے، اسٹاک شیئرز ہیں، گولڈ کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں، جن کا کام ایک جگہ پہ بیٹھنے کا نہیں، گھوم پھر کے کرنے والا ہے، ہوٹلنگ، ٹریولنگ، ٹورزم، ان کے لیے یہ منتھ بہت زیادہ اچھا ہے. نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ منتھ بہت زیادہ اچھا رہے گا. اور جو مختصر کاروبار، چھوٹا کاروبار کرتے ہیں یا ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس اس منتھ میں رہیں گے. لاسٹ میں ہم پائسز کی اگر بات کریں تو پائسز والوں کو اس منتھ کے اندر تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں، کہ کوشش کریں کہ اپنی دل کی بات شیئر کر کے بغیر مشاورت کے کوئی کام نہ کریں، کہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب، کہ خود ہی ایڈوائزر بھی ہیں اور خود ہی مدعی بھی بنے ہوئے ہیں، کہ کوشش کریں کہ بغیر مشاورت کے اپنے کوئی کام نہ کریں. ان سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائنینشیل لاس، دھوکہ دہی، فراڈ کا اندیشہ پایا جاتا ہے. سنی سنائی باتوں پر یقین مت رکھیں جب تک خود دیکھ نہ لیں، سن نہ لیں، سمجھ نہ لیں. اور اس ویک کو صدقہ خیرات دے کر ضرور اس کا آغاز کریں، کیونکہ جوپیٹر ابھی 9 سپتمبر کے بعد خراب ہو جائے گا. تو پائسز والوں کی حساسیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ان کو بھوک زیادہ لگ پڑے گی، زیادہ کھانا پینا، جنک فوڈ کی طرف ان کا رجحان، وزن بھی بڑھے گا ان کا اس منتھ کے اندر. جی زنجانی صاحب، ویسے تو آپ نے کچھ سٹارز کو آج ڈرایا اور کچھ کو خوش کیا ہے لیکن چلیں بڑھتے ہیں اب کچھ وظیفوں کی طرف. زنجانی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں آج کل مہنگائی بہت ہے، شاپ کیپرز کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ ان کی دکان پر رش نہیں ہوتا، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ لائن لگ جائے. اس میں قرآن پاک کی ایک سورہ، سورہ انفطار، یہ بڑی چھوٹی سورہ ہے کہ جس کے 19 ورسز ہیں ٹوٹل. اس کے اندر ورڈز بھی اگر میں دیکھوں تو وہ 81 ہے. کہ آپ جب بھی اپنی شاپ پہ جائیں، اس کا آغاز کریں تو شاپ کو کھول کر سب سے پہلے آپ صرف اور صرف 7 دفعہ 7 ٹائمز اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ کے ایک پانی پہ دم کریں. دم کر کے آپ اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں، اور آپ کا جو مین ڈور ہے، مین ڈور کے اوپر آپ کوئی اسپرے کی بوٹل لے کے اس سے آپ انٹرنس کو اسپرے بھی کریں. تو اس سے یہ ہے کہ پازیٹیو انرجی بھی رہتی ہے، تاکہ جو آئے اس کو روحانی خوشی بھی محسوس ہو، اور جو جائے وہ دوبارہ آنے کے لیے جائے، وہ بار بار آپ کے پاس آتا رہے. تو یہ بڑا مجرب ایک وظیفہ ہے، اگر آپ اس کو کر لیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا زنجانی صاحب، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایک کافی لمبے عرصے سے کئی مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو کیا وظیفہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ان مسائب سے بہت جلد باہر آ جائے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ایسے لوگوں کو اپنی ڈائریکشن بدلنی چاہیے. کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں موجود ہیں، ایک شہر میں موجود ہیں، دیکھیں سفر اور ہجرت یہ وسیلہ ظفر ہوتی ہے. اگر آپ مجبوراً نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو 1-1 2-2 انچ آگے پیچھے کر دیا کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ لوڈو کھیلتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا 6 نہیں، چھکا نہیں آتا، تو آپ تھوڑا سا لوڈو کی ڈائریکشن چینج کریں تو دوسری یا تیسری ٹائم میں آپ کا 6 آنا شروع ہو جاتا ہے. ڈائریکشن چینج کرنے سے صرف، کیونکہ وہ ڈائریکشن آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. بلیک کلر کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو بلیک کلر کا انفلوئنس تو نہیں آپ کے اوپر آ رہا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عزیزو، اور دوسرا نام ہے یا ذوالجلال والاکرام. یا عزیزو یا ذوالجلال والاکرام،
اس کو آپ اپنی تسبیحات میں شامل رکھیں، اپنے وظائف میں شامل رکھیں، 313 دفعہ آپ اس کو روزانہ پڑھ لیں، تو آپ کا جو بھی پرابلم کا ایک تسلسل چل رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ودن 2 to 3 weeks وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی خرابی دیکھے نہ ایک دن میں آتی ہے نہ جاتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ زنجانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور شوانہ آپ کچھ جاننا چاہیں گی؟ پتہ ہے میں جمنائی ہوں، میرے بارے میں انہوں نے اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں تو آپ خوش ہو گئی ہیں؟ میں خوش ہو گئی۔ چلے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے بیوٹی سیگمنٹ کی طرف، اور آج ہم آپ کے ساتھ کچھ آرگینک ٹپس شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم آرگینک صورتحال آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے، جیسے کہ کچھ ٹپس ہوتے ہیں۔ ہم تو میڈیکلی بہت چیزیں کرتے ہیں، کچھ کریمز وغیرہ یوز کر لیتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو آرگینک ٹپس دیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے بیوٹی اینڈ اسٹائلنگ سیگمنٹ کی طرف۔ ویلکم ٹو دی بیوٹی سیگمنٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسانہ عباد، آرگینک ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام۔ رخسانہ جی، جیسے ہم بات کر رہے تھے ابھی آرگینک ٹپس کی، سنس ابھی سمرس گزریں، مطلب چل رہے ہیں کائنڈ آف، ابھی آٹم آئے گا تو موسم بھی ایسا ہے کہ گرمی ہے، اور موسم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیئر نہیں کرتے ہیں اپنی اسکن کی، تو ہاتھ پاؤں آپ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ کا کلر بہت خراب ہو جاتا ہے، رف سا، اور اسکن اتر رہی ہوتی ہے، تو کیا کیئر ہو سکتی ہے؟ اسکن ٹین بھی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں ویسے پاکستان میں یوزلی نگلیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کی بہت سادہ سی ایک ٹپ تو یہ دوں گی کہ کچن میں جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ کچن میں ہی اپنا ایک اسکرب کا جار رکھ لیں اپنے سینک کے پاس ہی، جیسے ہی برتن دھوئے ہیں یا اپنا کھانا بنا کے فارغ ہوئی ہیں تو شوگر، اور اس میں جتنی شوگر لی ہے اس سے ہاف کوانٹٹی میں آئل لے کے مکس کر لیں۔ باقی آپ کو ظاہر ہے مکس کرتے آئیڈیا ہو جائے گا، تھوڑا سا ٹیکسچر اس کا اسکرب ٹائپ ہو جائے۔ گرینول شوگر کا بہت باریک ہونا چاہیے، اور وہ مکس کر کے اپنے سنک کے پاس رکھ لیں۔ جیسے ہی کچن سے فارغ ہوئی ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں پہ ملیں لاسٹ رنس کے طور پہ، تو وہ ایک تو اس سے ڈیڈ اسکن سیلز اتر جائیں گے، دوسرا اس سے تھوڑی سی اسکن نرشڈ رہے گی آئل کی وجہ سے۔ تو ہاتھ تو اس طرح سے آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ہر دفعہ کچن میں جب آپ کام کر کے نکل رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ایکسفولیٹ کر لیں۔ پیروں کا البتہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، بات لے رہے ہیں تو ڈیلی ایٹ لیسٹ اسکربنگ کر لیں پیروں پہ، کیونکہ سب سے نگلیکٹڈ پارٹ باڈی کا پیر ہوتے ہیں، تو وہ لازمی ہے کہ وہاں اسکربنگ کر لیں۔ اور آپ گھر میں آرام سے مینیکیور پیڈیکیور کر سکتے ہیں، ایسا کچھ مشکل نہیں ہے کہ گھر میں مینیکیور یا پیڈیکیور نہیں ہو سکتا۔ پانی ٹب میں ڈالا ہے، اس میں نمک ڈال لیں، تھوڑا سا آپ کو سکون ملے گا، اس سے ریلیکسیشن ہوگی، پین ہو رہی ہے تو وہ ختم ہوگی۔ اور پھر کوئی سا بھی، جیسے وہ میں نے شوگر اور آئل کا بتایا، اسکرب وہ لے کے پیروں پہ ملیں، اور تھوڑا سا اسکربر سے پیروں کو نیچے سے نیٹ کر لیں، بعد میں اچھا سا مساج لے لیں۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل سمجھا ہوا ہے کہ مینیکیور پیڈیکیور ہر چیز کو مشکل سمجھتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر شوانہ، آپ کیسے کیئر کرتی ہیں اپنے ہاتھوں کی؟ اپنے انہوں نے کہا نا منہ کیا کہتے رانی کا تو پاؤں نوکرانی تو ہم سب سے بالکل صحیح کہا آپ نے، سب نے اگنورڈ، اور سب سے بیچارے جو پاؤں تھک جاتے ہیں، جن کی آرچ میڈیکلی، جن کے اوپر ہم کھڑے رہ کر سارا دن کام کرتے ہیں، پوری فاؤنڈیشن کھڑی، اور آرچ کی بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں اگر آپ اسٹریچنگ نہ کریں، ایکسرسائز نہ کریں، پاؤں کی بیماری ہو جائے گی، چلنا پھرنا دوبر ہو جائے گا۔ میں کیا کرتی ہوں، میں بڑی خوبصورت باتیں وہ کر رہی ہیں لیکن میں تھوڑی سی سائنٹیفک بندی ہوں تو مجھے معاف کر دیں۔ میں جو ہوں ٹریٹنوائن کی جو ہے پچھلے 50 سال سے ایویڈنس بیس سائنس ہے، اس کے پیچھے اینٹی ایجنگ، تو رات کو جو ہے میں فیس واش کے بعد اینٹی ایجنگ کرتی ہوں پوری اپنی، اور ایکسفولیٹ کرتی ہوں میں کیونکہ اسکن میری سافٹ ہے، مہینے میں ایک دفعہ پہلے میں کرتی تھی، تاکہ ایکسفولیشن سے، جس طرح وہ بتا رہی تھی نا ایکسفولیٹ، میرا ذرا ایکسفولیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں منڈیلک ایسڈ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنٹیفک ہے۔ لیکن آپ تو بات کر رہے ہو گھر کے ٹوٹکے کی، آئی لو اٹ، پتہ ہے میں اگر کوئی ٹماٹر، آرگینک کی وائب بھی الگ ہوتی ہے، اس کا الگ ہوتا ہے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے، وائی ناٹ، جس طرح سے وہ بتا رہی تھیں اس کے پیچھے پوری سائنس ہے نا، دیز آر ناٹ سیپریٹ۔ ہر علم جو ہوتا ہے نا، جہاں سے بھی نالج ملتا ہے وہ لینا چاہیے، اور اگر وہ کام کرتا ہے اور سیف ہے تو وائی ناٹ، اور پھر آپ کی پاکٹ کی بھی تو اجازت ہونی چاہیے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر شوانہ، جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بتایا کہ آپ اسکن کیئر کی آپ کی ایک پراپر روٹین ہے، مارننگ الگ، نائٹ الگ، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی ہینڈ اور فیٹ کیئر بھی کرتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی، اور میں یہی والے باڈی لوشنز ہوتے ہیں ہمارے، لیکن میرا یہ ہوتا ہے نا کہ میں یو ایس اے میں ہوتی ہوں تو مجھے ایکسیس آسان ہے، ہر بندے کا وہ ایکسیس نہیں ہے جو میرے پاس ہے، تو اس لیے یہ آئی ایگری ود ہر کہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس باڈی لوشنز ہوتے ہیں جن کے اندر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے، جن کے اندر منڈالک ایسڈ ہوتا ہے، پاؤں کے میرے وہ ایک ہوتا ہے گلائکولک ایسڈ کا ماسک،
وہ میں 4 مہینے میں ایک دفعہ کرتی ہوں. ڈیڈ اسکن اوپر سے پیل ہو جاتی ہے اور آپ کے نئے بیبی فیٹ نکل آتے ہیں. تو دیٹس واٹ آئی ڈو. اور موئسچرائزر, لاٹ آف موئسچرائزر میں بہت یوز کرتی ہوں. میں یوز کر, گرمی ہو سردی ہو جیسا بھی ہے, بہت پسینے تو نہیں آ رہے نا کہ باہر آپ امریکہ میں تو نہیں آتے نہیں, اور یہاں پہ بھی اگر مزدوری نہیں کر رہے آپ, یہاں پہ بھی بڑا کچھ فیسلٹیز ہیں تو آپ جو ہے موئسچرائزرز یوز کریں, ٹنز آف موئسچرائزرز. اچھا, کچھ لوگ ڈرائی اسکن والے سمجھتے ہیں کہ ہم تو یوز کرتے ہیں نا بہت زیادہ, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی اتنی ڈرائی اسکن نہیں ہوتی, لیکن ان کو بھی, یا جن کے ایکنی نکل رہے ہوتے, ان کو ذرا جینٹل یوز کرنا چاہیے, لیکن کرنے ضرور چاہیے. ان کا ٹائپ آف موئسچرائزر بدل جائے گا, لیکن اگر آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز نہیں کریں گے نا تو آپ کی فلیکینس, ڈرائینس. اور یہ جو میں ٹریٹنوئن یوز کرتی ہوں, اتنے لوگ اور ڈاکٹرز اور کچھ ایسے لوگ, نہیں جی اس سے اسکن جو ہے وہ تھن ہو جاتی ہے. ایبسولوٹلی غلط بات ہے, اس سے اسکن تھن نہیں ہوتی. لوگ گریڈی ہو جاتے ہیں, جلدی جلدی رنکل ختم کرنا چاہتے ہیں, موئسچرائزر یوز نہیں کرتے, ٹائم نہیں لگاتے ریٹنولز کو آہستہ آہستہ بڑھانے میں. ڈاکٹر شبانہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چلے جائیں گے ہم, لیکن ریٹنول جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا, ریٹنول ہی ہے. ہاں, تو یہ کس ایج سے اسٹارٹ کرنی چاہیے لڑکیوں کو؟ دیکھیں آج کل کی بچیاں تو اتنا کچھ کرتی ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں منیمل رہیں. آپ بوڑھاپے کی طرف جلدی جا رہے ہیں, اسکن آپ کی زیادہ خراب ہو رہی ہے اگر آپ بہت زیادہ ٹنز آف چیزیں استعمال کر دیں گے. اب جو بچی ہیں اگر وہ ریٹنولز استعمال کریں جس میں ٹریٹنوئن آتا ہے, ڈیپلین آتا ہے, لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ریٹنول, ڈیپلین, ٹریٹنوئن ایک ہی چیز ہے. اس کا بڑا چھوٹا بھائی ہے, اس کی اسٹرینتھ فرق ہوتی ہے. اب اگر وہ آپ چھوٹے بچے استعمال کر رہے ہیں, جس طرح میری 13 یا 14 سال کی بچی استعمال کر رہی ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کو اینٹائی ایجنگ چاہیے. میں تو اینٹائی ایجنگ کے لیے کرتی ہوں ٹریٹنوئن, وہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کے ایکنی ہے, تو ایکنی کے لیے وہ یوز کرتی ہے, ناٹ فار اینٹائی ایجنگ. اگر آپ نے اینٹائی ایجنگ کے لیے کرنا ہے, آپ کے کوئی ایکنی کا چکر نہیں ہے, تو پھر 25 سے پہلے کچھ ایسی چیز استعمال نہ کریں, کیونکہ 25 تک جو آپ کا اسکن سیل اوور ہوتا ہے, جو آپ کی اسکن نیچے سے بن کے اوپر آ رہی ہے, وہ خود ہی بڑی زبردست ہوتی ہے. اس کے بعد ڈیڈ سیلز آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو ایکسفولیٹنگ ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ پھر اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے. اور جیسے واپس آتے ہیں اپنی ہینڈ اور فیٹ کیئر پر, رخسانہ جی جیسے ہم بات کر رہے تھے, اسکن بڑی ڈیڈ ہو جاتی ہے, رف ہو جاتی ہے, اور جو ہماری خواتین ہیں بیچاری سارا دن کچن میں کام کرتی ہیں, پانی میں ہاتھ ہیں, کپڑے دھو رہی ہیں, برتن دھو رہی ہیں, لیکن کیئر نہیں کرنی, تو ان کے لیے کیسے کیئر کیسے ہو سکتی ہے, کیسے مینٹین کریں کہ اسکن سافٹ رہے؟ دیکھیے وہی جیسے میں نے بتایا کہ جہاں جہاں کام ورک اسٹیشن ہے نا ان کا, جہاں جہاں وہ کام کرتی ہیں وہاں وہاں وہ اپنی چیزیں رکھ لیں. اسکرب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یوز کر لیں, وہ اسی لیے بتایا کہ وہ واش ہوگا تو پھر بھی اس میں آئل ہے, وہ نرشڈ رہیں گے ہاتھ. یوزلی یہی مسئلہ ہے کہ ہاتھ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہاتھ اور پیر نرش نہیں کرتے, پراپر نرش نہیں کرتے, تو نرشمنٹ بہت ضروری ہے. لوشنس جہاں جہاں کام کرتے ہیں, جو جو ورک اسٹیشن ہے وہاں رکھ لیں, کچن میں رکھ لیں, ٹی وی لاؤنج میں رکھ لیں, جہاں کہیں اور بیٹھتے ہیں بچوں کے کمرے میں ان کو اسٹڈی کروا رہے ہیں وہاں رکھ لیں. تو نرشمنٹ تو ظاہر ہے کی ہے, وہ لوشن جتنا زیادہ ہاتھوں پیروں پہ لگے گا اتنا ہی رنکلس نہیں آئیں گے, وہ فائن رہیں گے, پیلنگ نہیں ہوگی نیلز کے ارد گرد. تو یہ تو نرشمنٹ تو ظاہر ہے کی ہے. اور پہلی بنیادی چیز بھی یہی ہے کہ نرشمنٹ کریں گے تو ہاتھ خراب نہیں ہوں گے, باقی کیئر کی طرف نہیں جانا پڑے گا. اور دوسری چیز یہی ہے کہ ایکٹیو انگریڈینٹ بیس اگر آپ کے لوشنز ہیں تو پھر تو ظاہر ہے اور بھی کیا بات ہے. نرشمنٹس میں کیا کیا چیزیں آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں تو آرگینک لائف اسٹائل کو پروموٹ کرتی ہوں, تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو آئل بیس کریمز اینڈ لوشنز ہیں, بٹرز ہیں, وہ یوز کریں. شیا بٹر بیس کوئی بٹر, باڈی بٹر ہے وہ یوز کریں, وہ بہت اچھا ہے. مینگو بٹر بیس کوئی باڈی بٹر ہے وہ یوز کریں. سو جو یوزلی مارکیٹ میں کنونشنل پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ تو منرل آئل بیس ہوتی ہیں, بائی پروڈکٹ ہوتی ہے پیٹرولیم کی, اس کو تو میں نہیں پریفر کرتی. میں یہی کہتی ہوں کہ جو آئل بیس پروڈکٹس ہیں جس میں ریئل آئل ڈلا ہے, وہ ہوہوبا آئل ہے یا آرگن آئل ہے یا اولیو آئل ہے, ایون ہاتھوں کے لیے اگر کوکونٹ آئل بھی اس میں ڈلا ہے تو وہ بھی اچھا ہے ہاتھوں پیروں کے لیے. سو جو ریئل آئلز ہیں وہ نرشمنٹ زیادہ دیتے ہیں, اس میں منرلز بھی ہیں, اس میں ملٹی وائٹامنس بھی مل جائیں گے اسکن کو. کچھ آئلز میں وائٹامن سی ہوتا ہے, کچھ آئل میں وائٹامن اے زیادہ ہوتا ہے, جیسے شیا بٹر میں وائٹامن اے ریچ ہے وہ. تو وہی جو ریٹنل کی بات ہو رہی تھی وہ نیچرل ریٹنل بن جاتا ہے. سو ہاں جی, اور میری یہ سارا نالج سائنس بیس ہی ہے. اور ایون وہ جو شوگر ہے اس سے بھی بیسیکلی وہ ایسڈ سی ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں, جو ہمارا وہ صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا تھا. ہمارے بڑوں کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ ان سے یہ بیسیکلی سائنس ہے اس کے پیچھے بیہائنڈ دس. میں کوکونٹ آئل بہت لگاتی ہوں.
بہت اچھا ہے بہت زبردست. فیس کے لیے, میں بہت لگاتی ہوں. فیس کے لیے تھوڑا سا کوموڈوجینک ہے. کچھ لوگوں کو سے ایکنی ہو سکتی ہے, پورس کلاگ ہو سکتی ہیں, بٹ ہاتھوں پیروں کے لیے, باڈی کے لیے بہت اچھا. آپ وہ نہیں لگا سکتے. میری تو اسکن اتنی ڈرائی ہے نا, تو میں تو کوکونٹ آئل کے اوپر زندہ رہتی ہوں. میں بڑے سارے آئل آپ ہوبا آئل کی طرف شفٹ ہوں. وہ ایک تو جو ہمارا سیبم ہے اس کو اور زیادہ پیاری ہو جاؤں. ہاں جی, وہ زیادہ بہتر ہے. پھر سی بکتورن آئل ہے, وہ وائٹامن سی رچ ہے. سو مکس آف آئل یوز کریں, وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر. اور کچھ لوگ تو میک اپ ریموور کے طور پر بھی آئلس یوز کرتے ہیں, تو کرنے چاہیے. جی بالکل, وہ بہت اچھے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آئل جو ہے وہ ڈرٹ اینڈ گرائم اور میک اپ کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہے. جب وہ بریک ڈاؤن کرتا ہے, آپ اس کو وائپ کرتے ہیں تو وہ پورا. جیسے ابھی آپ اسٹارٹ میں بات کر رہی تھی کہ ہم ہاتھوں کو اور منہ کو پھر دیکھ لیتے ہیں, لیکن پاؤں کو بہت نیگلیکٹ کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں, کریکس آ جاتے ہیں. تو ان کو کیسے ہم مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ڈیلی ایک عادت بنا لیں کہ ڈیلی رات کو جب لیٹنا ہے اور کچھ نہ کچھ لگانا ہے. اب میں پھر وہی, میں پیٹرولیم چلی تو نہیں کہہ سکتی کہ لگائیں, وہ بائی پروڈکٹ ہے پیٹرول کی. میں بٹرز کہہ سکتی ہوں, شیا بٹر بیس کوئی بٹر ہے, باڈی بٹر, مینگو بٹر بیس کوئی کوکو بٹر, جو لوگوں کو زیادہ جس کا نام پتہ ہے, اس سے بنا ہوا کوئی بٹر ہے تو وہ اچھی طرح لیپ کر کے پیروں پہ اور اسپیشلی ایڑیوں پہ, اور ساکس پہن لیں. صبح اٹھیں گے تو وہ سافٹ ہوں گی, اور ڈیلی بیسس پہ کریں گے تو ایڑیاں پنک رہتی ہیں اور ایڑیاں نہیں پھٹتی ہیں. اور پھر بھی اگر لگے کہ یہ کام نہیں کر رہا تو پھر اسپیسیفک پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں جو صرف ہیلز کے لیے ہیں, کیونکہ وہ ویکس بیس اور بٹر بیس ہوتی ہیں, وہ یوز کریں ریگولر بیسس پہ, بجائے اس کے کہ مہینے میں ایک دفعہ پارلر گئے, وہاں پہ وہ کیا, وہ مینی پیڈی لیا, اور وہ ایک دن دو دن سافٹ رہے اور پھر وہ دوبارہ ہارڈ ہونی شروع. پاؤں کی سکن ویسی نیچرلی ہارڈ ہوتی ہے, سخت ہوتی ہے, تو اس کو کیسے ہم سافٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی بٹر اور ویکسز بیس جب پروڈکٹ ڈیلی بیسس پہ لگائیں گے تو پھر وہ سافٹ ہوگی. پھر وہ بیبی کے ساکس چڑھا کے, ساکس پہن کے, میں بھی یہ کرتی ہوں, ساکس جی, اس سے سافٹ رہتی ہے نا وہ, بالکل وہ بستر کو بھی نہیں لگتا, بستر کو بھی نہیں لگتا. اور اگر ٹھیک ہے کچھ لوگ نہیں بیئر کر سکتے, گرمی لگتی ہے, تو آپ 1-2 گھنٹے کے بعد اتار دیں, اتنی دیر میں ابزارب ہو گیا سکن میں, اور باقی جو ایکسٹرا تھا وہ اس کو لگ گیا, ساکس کو لگ گیا. اب آپ کا بستر بھی خراب نہیں ہوگا اور ابزارب بھی ہو گیا. ڈیلی بیسس میں ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ سکن یوزلی ٹین ہو جاتی ہے, اوپن جوتے پہننے سے پاؤں بھی ٹین ہو جاتے ہیں, ہاتھ بھی ٹین ہو جاتے ہیں, سم ٹائم فیس بھی ہو جاتا ہے. تو ٹیننگ کیسے دور کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, وائٹامن سی سب سے بہتر ایجنٹ ہے ٹیننگ ختم کرنے کے لیے, اور سیکیور ترین ہے. پاکستان میں ایزیلی وائٹامن سی بیس پروڈکٹ بھی مل جاتی ہیں. تو میں تو وہ ریکمینڈ کروں گی کہ وائٹامن سی, اور بہت سارے ہمارے فروٹس ہیں جن میں وائٹامن سی ہوتا ہے, اس کو جیسے کھاتے ہیں اس کے چھلکوں کو لیپ کر لیں. اسٹرابیریز ہیں, لوگ لیمو بھی یوز کرتے ہیں, میں لیمو نہیں ریکمینڈ کروں گی کیونکہ وہ بہت ایسیڈک ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو فروٹ آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں وائٹامن سی ہے, اس کو اسکرب کر لیں, اس کا چھلکے کو, اس کے پیل کو اسکرب کر لیں. اس سے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, 1 سے 2 منٹ, یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لگتا ہے. آپ نے کھایا, بیٹھے ہیں, لیزی بیٹھے ہیں, تو وہی اپنے پیروں پہ مل کے پیل, اور پھر اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لیں. یا وضو تو ہم کرتے ہی ہیں ماشاء اللہ سے 5 دفعہ, تو وہ کسی بھی ایک چائے پی ہے اس سے پہلے کوئی چیز کھائی پی ہے وہ لگا لیں. اگر فروٹ ہی کھایا ہے تو وہ پیروں پہ اس کا چھلکا لگائیں اور پھر وضو کر لیں. تو بہت مشکل نہیں ہے, صرف ہم سوچتے یہ ہیں کہ بہت مشکل ہے, یہ مینیجبل نہیں ہے. بہت ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے. آپ کے بیڈ سائڈ پہ آپ کی فٹ کیئر پڑی ہو, آپ رات کو لگائیں, وہیں سے ساکس پہنیں اور وہیں سو جائیں. تو بس تھوڑی سی محنت ہے جو کہ کرنی ہے, باقی خود ہی خوبصورتی انہانس. شروع میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی مجھے, اتنی میں بالکل ایسے ہی کرتی ہوں. میرا اگر موئسچرائزر ہے نا, تو جس کمرے میں جاتی ہوں نا, ایکسیسیبلٹی, ورنہ یاد نہیں رہتا نا کام کے دوران, پڑھتے ہوئے, کام کرتے ہوئے, کچن جاتے ہوئے. میں نے بھی ہر جگہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے, ہر باتھ روم میں, چلتے پھرتے جہاں مجھے یاد آیا, جیسا آپ کو کنوینئنٹ ہے. ایک اور چیز جو ہے, جارز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو, میرے جیسے لیزی لوگوں کو جار کھولنا لگانا بڑا مشکل لگتا ہے. تو آپ چینج کر سکتے ہیں, بوٹلز نہیں لے کے رکھ لیں, پمپ بوٹل لے کر آپ لیں, اس ٹائپ کا جو پمپ بوٹل میں آتا ہو, وہ جہاں گئے ہاتھ پہ ذرا سا کیا اور چلتے پھرتے لگا لیا. تو وہ اپنا لائف سٹائل آپ کو ایک بلڈ کرنا پڑتا ہے, بلڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا, جیسے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی ٹیبل پر کچھ پروڈکٹس پڑی ہیں, تو یہ کیا پروڈکٹس ہیں اور کس لیے؟ یہ وہی جو شوگر اسکرب کی بات کی کہ یہ تو خیر پراپر فارمولیٹڈ شوگر اسکرب ہے, لیکن آپ شوگر اور اس میں آئل مکس کریں گے, وہ ایک گھر میں ایک, یہ تو چونکہ فارمولیٹڈ ہے تو یہ پورا ایکسفولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کلیننگ بھی کرتا ہے, یہ اس میں جھاگ بھی بنتی ہے. لیکن بیسیکلی جب خود بنائیں گے وہ اس طرح سے کلین تو نہیں ہوگا, لیکن اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا آئل آپ کے ہاتھوں پہ رہ جائے, آپ ٹیشو سے یا ٹاول سے وائپ کریں گے تو باقی وہ نرشمنٹ ہوگی آپ کے لیے. اور اسی طرح سے یہ ایک کلینزر ہے جو کہ نٹس سے بنا ہے.
اور اس میں رائس فلور بھی ہے, نٹس بھی ہیں. اب گھر میں آلمنڈس کو کر سکتے ہیں کرش کر کے, گرائنڈ کر کے, اور آپ جو بھی آپ کے پاس پاؤڈرز گھر میں پڑے ہیں, لائک رائس فلور پڑا ہے, کوکونٹ پاؤڈر پڑا ہے. کوکونٹ پاؤڈر بہت اچھا ہے ایکسفولیشن کے لیے, مائلڈ ایکسفولیٹر ہے. ان کو مکس کریں گے تو اس ٹائپ کا پاؤڈر بن جائے گا, تو وہ آپ اس کو ایکسفولیٹ. یہ جو آپ نے مجھے اسکرب بتایا, اس کو ہم نے کس چیز میں مکس کرنا ہے؟ اس کو آپ, یہ تو چونکہ پراپر فارمولیٹڈ ہے, یہ بھی پانی میں مکس ہوتے ہی کلینزر میں کنورٹ ہو جائے گا. بٹ یہ ہے کہ وہ پانی کے ساتھ, سادہ ترین طریقہ یہی ہے کہ پانی کے ساتھ چیزیں یوز کریں. بہت اس کو تھوڑا سا لگژری کرنا تو آپ ارکے گلاب کے ساتھ کر سکتے ہیں, باقی چیزوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, دودھ کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں, دہی کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکن ہاتھ کی کیسی, بہت ڈرائی ہے, آپ دہی کے ساتھ مکس کر کے ان کو اچھے سے ملیں, ایکسفولیٹ کریں, اور پھر آپ رنس کر لیں, تو آپ کے اوپر سے جو ڈیڈ اسکن ہے وہ اتر جائے گی. اور آپ جیسے کوکونٹ ہے, اس سے آپ کو نرشمنٹ بھی ملے گی, اور بہت زیادہ ڈرائی بھی نہیں ہوں گی. وجہ کیونکہ کوئی اس میں ایسا کوئی ایجنٹ نہیں ڈلا ہوا جس نے کلینزنگ کر کے ڈرائی کر دینا تھا ہاتھوں کو. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے آئلس کے بتائے ہیں کہ آپ کس طرح سے پاؤں پہ لگا لیں اور پھر ساکس پہن لیں, لیکن سم ٹائمز کچھ لوگ ہیوی فیل کرتے ہیں. ایک جیسے اگر پیٹرولیم جیلی کی ہم بات کریں, پیٹرولیم جیلی اگر ہم لگا کے پہنتے ہیں تو یو فیل ہیوی, آپ کے ہاتھ بھی بہت سے ہیوی رہتے ہیں, اور وہ پھر آپ جتنے مرضی دھو بھی لیں وہ بہت مشکل سے جاتی ہے. تو اس کا کیا پھر ہے حل؟ دیکھیں, پیروں کی اسکن اسپیشلی ایسی ہے کہ اس کو ہیوی نرشمنٹ ہی چاہیے. جو میں بٹرز بتا رہی ہوں کہ شیا بٹر بیس پروڈکٹ لے لیں, یا کوکو بٹر بیس لے لیں, یا مینگو بٹر, یا وٹ ایور جو بھی کوئی بٹر بیس. اب جیسے کھانے میں بٹر ہوتا ہے, ایسے ہی فروٹس کے بٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بٹر تھوڑا سا تھک ہوگا, اس کی پروڈکٹ بھی تھوڑی سی تھک ہوگی, اس کی تھوڑی سی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ایکسپیریمنٹس کر کے کہ کون سی پروڈکٹ ایسی ہے جو آپ کو تھوڑی سی لائٹر فیل دیتی ہے, بٹ آپ کو اس سے فل نرشمنٹ ملتی ہے. تو ہاتھوں کو تو پھر تھوڑی سی میڈیم نرشمنٹ سے گزارا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں گرپ بھی کرنی ہیں, آپ کے ہر چیز پہ پھر وہ ریزیڈیو رہ جاتا ہے, جیسے موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے. لیکن پیروں کو واقعتاً نرشمنٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ایڑیاں بہت ڈرائی ہو جاتی ہیں. ایون ویکسز چاہیے جو اس پہ لگی رہے. آپ نے پرانے زمانے میں سنا ہوگا, وہ جی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں تو موم بتی پگھلا کے لگاتے تھے. کیا تھا, نہیں پتا تھا ان کو کہ موم بتی, ویکس عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ کیا تھا, ویکس تھی, سوئے ویکس, وہ اس کو پگھلاتے تھے, وہ آپ کے اس پہ لگا دیتے تھے, وہ ایک لیئر کریٹ کر دیتی تھی, تو مزید ڈیمیج نہیں ہوتا تھا. اب ہمارے پاس بیز ویکس ہے, مختلف روز ویکسز ہیں, جیسمین ویکس ہے, یہ وہ, تو ان سے پروڈکٹ بنتی ہیں. وہی ویکس ایک لیئر کریٹ کرتی ہے ایڑیوں پہ, اور وہ سافٹ کرتی ہے ایڑیوں کو. تو تھوڑا سا جب شروع میں لگاتے ہیں ایسا فیل آتی ہے, لیکن جب آپ عادی ہو جاتے ہیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں. ویل, تھینک یو سو مچ رخسانہ صاحبہ فار جوائننگ اس, اور آپ نے کافی اچھے ٹپس شیئر کیا, اینڈ آئی ہوپ جو ہماری لڑکیاں ہیں وہ فالو کریں. لڑکے بھی کر سکتے ہیں نا, لڑکوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, دونوں ہی فالو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اگین فار جوائننگ اس. کمنگ بیک ٹو یو ڈاکٹر, جیسے ہم بات کر رہے تھے مینوپوز کی, ہم کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی, میرڈ لائف, پھر ایک فیز آتا ہے بڑا ٹف ہوتا ہے, اٹریکشن نہیں رہتی ہے, وہ چیزیں. تو لائف اسٹائل کیسے مینٹین کرنا چاہیے خواتین کو, اور اسپیشلی ہسبینڈس کو کیسے سپورٹ کرنا چاہیے اس فیز میں اپنی بیویوں کو؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو مجھے لگتا ہے کہ اس فیز میں عورت اور آدمی کو اگر آپ لائف مینیج کر رہے ہو نا, تو اکٹھا کرنا شروع کر دو. جس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ہم نے ٹائم نکالنا ہے جم کا, تو آپ گھر آتے ہو, کام سے تھکے ہوئے ہو, تو واک کرنی ہے تو اکٹھے واک کرو. جم جانا ہے تو میاں بیوی اکٹھے جم جائیں. اور جو چیز آپ 30s and 40s میں کرتے ہیں, دیٹ ول بی اے ڈیسائڈنگ فیکٹر کہ آپ کا 60 سال کے بعد عمر کیسے گزرے گی, آپ کے مسلس کتنے پریزروڈ ہوں گے, آپ کسی ویل چیئر پہ نہیں بیٹھو گے, آپ کا جو ہے آپ جو بھی چیز آپ 30-40 میں کرو گے. کیا کر سکتے ہو 30-40 میں؟ لائف اسٹائل میں سب سے پہلے ایکسرسائز آ جاتا ہے. ایکسرسائز میں خالی دوڑنا بھاگنا, کارڈیو ویسکولر نہیں, ویٹ. عورتوں کو ویٹ اٹھانے چاہیے تاکہ مسل بچ کے رہیں. پھر آپ نے سلیپ اچھی کرنی ہے. ہم رات کو ٹائم پہ سوئیں, دن کو ہم ایسے جانور نہیں بنے ہوئے جو رات کے جاگنے, اور الو نہیں بنے ہوئے. ہم ویسے تو آج کل سارے ہم بنے ہوئے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دن میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ میاں نے جو دن رات بنایا ہے اسے کہتے ہیں سرکیڈیم ردم. اور عورت کے لیے اور بندوں کے لیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہو, آپ کی زندگی کے اندر سٹریس کم ہو, تو آپ کو دن رات کو کرنا پڑے گا جس کے مطابق آپ اٹھیں جاگیں, تاکہ آپ کے ایڈرینل گلینڈ, آپ کے اووریز, آپ کے جتنے بھی ہارمونز ہیں سارے سیٹ ہو سکیں. اس کے بعد سٹریس آپ نے زندگی سے ختم کرنا ہے. اب اس کے سپلیمنٹس بھی آتے ہیں, ہربل سپلیمنٹ جس طرح اشفاگینڈا وغیرہ آتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کا جو سیلف اویئرنیس, بریدنگ ایکسرسائز, یوگا,
جتنا اور جو آپ ایکسرسائز کریں تو اس سے بھی اسٹریس کم ہوتا ہے. اس کے بعد سپلیمنٹس آ جاتے ہیں. سپلیمنٹس ایبسلیوٹلی نیڈڈ. ایک تو ہوتا ہے نا ہم یہ والا لائف اسٹائل گزارتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی خوراک سے ہم چیزیں حاصل کر لیں گے, بالکل غلط بات ہے. ہماری جو خوراک ہے وہ پروسیسڈ ہے. ہم کوئی ہنزا کی ویلی میں جا کے گائے بھینس نہیں چرا رہے, نہ ہم پہاڑیوں پہ اوپر چڑھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی کوئی پیور آکسیجنیٹڈ قسم کی لائف ہے. ہمیں یہ سپلیمنٹس چاہیے. اور اب اس کے پیچھے بے انتہا میڈیکل سٹڈیز ہیں, ایویڈنس ہے کہ اگر یہ کچھ سپلیمنٹس آپ لیں گے تو آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہوگی, کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی. اور یہ تمام خواتین اور مردوں کو, مینوپاز پیری مینوپاز والوں کو تو ضرور, لیکن سپلیمنٹس جو ہیں کون سے والے, اومیگا 3, آپ کے میگنیزیم, وائٹامن D3 وتھ K2 اور CoQ10 اینڈ ساتھ کریٹین. کریٹین اور CoQ10 آپ کے ہارٹ ڈیزیز کو اس کا ریٹ کم کرتا ہے. جو کریٹین ہوتا ہے کچھ لوگ صرف ایکسرسائز کرنے والے سمجھتے ہیں کہ مسل بن جائیں گے, نہیں, آپ کے اگر بزرگ لوگ والدین بھی گھر میں ہیں نا جو ایکسرسائز نہیں کر رہے, ان کا مسل میس ختم ہو رہا ہے, آپ نے ان کو کریٹین ضرور دینا ہے. میں لیتی ہوں 5 گرام ڈیلی, آپ 1 اور 2 لے لیں اگر آپ بہت ایکٹیو نہیں ہیں, لیکن تمام لوگوں کو اس پہ ہونا چاہیے. کلینکل ریسرچ نے دکھایا ہے کہ اس سے آپ کی آنے والی کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے. فوڈ کے اندر جو خالی مینوپاز کی اگر بات کریں, پیری مینوپاز کی بات کریں, تو تمام خواتین کو فائٹو ایسٹروجن, یہ کون سے والے ایسٹروجن ہوتے ہیں جو کہ پلانٹ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ سوئے پروڈکٹس یوز کرنا شروع کر دیں, سوئے ملک یوز کر لیں, لوبیا کے اندر ہوتا ہے, ایڈمامے, یہ تمام گرین ویجیٹیبلز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ہر قسم کا جو بین ہوتا ہے, لوبیا, فروٹس, ویجیٹیبلس, پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کر لیں. آپ کا اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ ہے مینوپاز کے اندر آپ کا پیٹ بڑی جلدی خراب ہوتا ہے, وہاں پہ جو لیونگ آرگنزمس ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گٹ مائکروبس, وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے فرمنٹڈ فوڈ, اس میں ساور کراٹ, اس کو کہتے ہیں کیبج ہوتی ہے جو بڑی کھٹی سی کیبج ہوتی ہے, کمچی, یہ ساری وہ چیزیں, اور یوگرٹ وغیرہ, پلانٹ بیسڈ ڈائٹ بہت زیادہ. اس کے ساتھ 100 گرام ڈیلی اگر آپ کا میدا آپ کو اجازت دیتا ہے اور آپ کا گٹ جو ہے وہ بالکل ہیلدی ہے, تو پروٹین ایڈ کریں اپنی لائف میں. یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو 2-4 سال کے لیے جو آپ کو سمٹم ہو رہے ہیں نا, اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن جو 20 سال کے بعد آپ کو بیماریاں ہو رہی ہیں, جو اندر سے آپ کا جسم بھربھرا ہو رہا ہے, جو ہڈیاں بھربھری ہو رہی ہیں, اس میں لائف سٹائل مینجمنٹ, اسٹریس, سلیپ, سرٹن رول ہوتا ہے اس کا. وہ 2-3 سال کے لیے کام کرے گا, اس لیے ہم اسے کہتے ہیں سپلیمنٹ انگریزی میں. یہ بیسک اس کا وہ والا انٹرے نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کھانا, ایک ہوتا ہے ڈیزرٹ. یہ ڈیزرٹس ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی. کھانا جو مین کورس ہے وہ ہے بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. جتنی بھی خواتین کو مینوپاز پیری مینوپاز ہو گیا ہے, ان کو بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, اگر کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے, اور ایسا ڈاکٹر جس کو پتہ ہے کہ کیسے ہارمونس چیک کرتے ہیں, کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور کیسے یہ دیتے ہیں, اور کیسے مانیٹرنگ ہوتی ہے, ان کو خواتین کو بائیو آئیڈینٹیکل پہ ڈال دینا چاہیے رائٹ وے. اینڈ دیٹس واٹ آئی ڈو. یہ میرا مشن ویژن میں آ کے جو ڈاکٹرز کو ٹرین کرتی ہوں, کالجز میں جاتی ہوں, میڈیکل کالجز میں, ہم بتاتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, کیا فائدے ہیں, کیا مس انفارمیشن ہے, کیا مسکنسیپشن ہے, تاکہ جو 20-25 سال میں عورتوں نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا. آپ دیکھیں جو 60 کی عورتیں ہیں ان کی کوالٹی آف لائف کیا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی از دا مین اسٹریم ٹریٹمنٹ فار پیری مینوپاز اینڈ مینوپاز. ایگزیکٹلی. اور جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ اوبیسلی یہ فیز بہت سینسٹیو ہوتا ہے, اگر صحیح سے گزار لیا جائے تو ایک آپ کے لیے ایک نیا آغاز بھی ہو سکتا ہے. اور ڈاکٹر شبانہ نے بہت اچھے ہمیں لائف اسٹائل ٹپس دیے ہیں. اسی کے ساتھ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریپ اپ دا شو, بٹ میرا دل نہیں کر رہا ڈاکٹر شبانہ, آپ اتنی پیاری باتیں کی ہیں ہم نے آج اسٹارٹ میں بھی, اور ابھی ہمارا ٹاپک بھی بہت اچھا ڈسکس ہوا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس بین اے گریٹ پلیئر فار کیچنگ اپ ود یو لائیو in here, not on Zoom again, but yeah, I hope کہ آپ جب واپس جائیں گی آپ ہمارے ساتھ ضرور دوبارہ سے جوائن کریں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. آج کا شو بھی بہت اچھا تھا. اور اسی کے ساتھ now it's time to wrap up the show. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے بائے.